एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली समा डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान और मैं हूँ आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियाँ फिर से मिलने आई है अपने तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और कैमरे के उस पर बैठी सहेलियों को। तो चलिए इस शो का हिस्सा बनिए। लाइव कॉल्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को यूज़ कीजिए, मैसेजेस कीजिए और शेयर कीजिए अपने मसाइल, ताकि हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में आपके मसाइल का हल निकाल सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आप आपको बताएगी कि आज हम क्या स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं। जी, आज हम मेरी सहेली में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम मसले पर बात करने वाले हैं। काफ़ी सेंसिटिव है। वो मसला क्या है? वो मसला है ख़वातीन के घरेलू मसाइल। ये वो मसले हैं जो घर घर की कहानी है। ये वो मसले हैं जो कहीं ना कहीं किसी इंसान की डोमेस्टिक लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं। ख़वातीन को ससुराल में क्या मसले पेश आते हैं, ये वो मसले हैं जो लड़ाई झगड़ों, तानों और हाथापाई तक पहुंच जाते हैं। ख़वातीन के घरेलू मसाइल में सास बहू के मसले, सास बहू के झगड़े, खावंद और मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं, उनके जो इख्लाफात होते हैं, ये तमाम चीज़ें उस बारे में होंगी। तो आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि ये इनकी वजूहात क्या हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और कानून इस हवाले से क्या कहता है। तो चलें बुशरा, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप हमारे गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो टॉपिक है वो वाकई बहुत संगीन, इन्फॉर्मेटिव भी, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हर घर की कहानी है। तो एटलीस्ट हम शेयर करें और पता तो चले कि अगर इस तरह के मसाइल कहीं पर दरपेश आ रहे हैं तो उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है। और तो और जिस तरह के नाजरीन आप लोगों ने ये टॉपिक सुना, प्लीज़ कॉल्स कीजिए और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट है उनके एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ आपके मसाइल का हल निकाले। तो चलिए बताते हैं आज हमारे साथ कौन स्पेशल गेस्ट मौजूद है। आज हमारे साथ हैं जी इफ्तिखार अहमद उस्मानी, जिन्हें लोग इफ़ी के नाम से जानते हैं। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, राइटर, पोइट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मोस्ट वेलकम। उनके साथ है जी हमारे साथ फैमिली लॉयर सारा खान। हमारे साथ हैं जी आमना मलिक, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। नईमा हसन, साइकोलॉजिस्ट। बहुत एक मज़े का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं, गेस्ट हैं हमारे साथ। तो रखते हैं राबिया, एक बहुत अच्छी गपशप होने वाली है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम शेयर करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन बनता है, जब हम घरेलू मसाइल, लड़ाई झगड़े, रंजिश की बात करते हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान ये जो फसाद है, लड़ाई झगड़ा, रंजिश है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इनकी असल वजूहत क्या होती है? देखिए जी, सबसे पहली बात जो मुझे 56 साल की उम्र में और 24 साल की शादी में समझ आई वो है गुर्बत। बहुत असरअंदाज होती है हमारी ज़िंदगियों पे। मुझे ऐसा लगता है कि गुर्बत बज़ाते खुद, गुर्बत का मतलब ये है कि अगर आप अपने माहाना अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे हैं, मैं अमीरी की बात नहीं कर रहा, पैसे की बात नहीं कर रहा, तो ये कुछ 90% तो यही मसाइल जन्म ले लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने देखी और मेरे तजर्बे से गुजरी वो है अदम बर्दाश्त। फिर माफ़ी का फुकदान, हम माफ़ी भी नहीं दे रहे। फिर हम किसी आने वाले वक्त के लिए कुछ वक्त बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने अपनी किताब चिकट शोले में 19 साल शादी के बाद मैंने अपनी बीवी को खराज तहसीन पेश किया है। ये शायद इनको अच्छा लगेगा, डिबेट में भी शायद ये ला सकें। दासी उसका नाम है, उस मजमून का, उस खराज तहसीन का। मेरी बीवी का ताल्लुक़ एक सियासी और एक ऐसे घराने से जहाँ ज़मीनें और गाड़ियाँ और AC, 2000 की बात बता रहा हूँ, 2000 की। और जब वो मेरे साथ उसकी शादी हुई तो ऊपर वाला पोर्शन था और पहला साल उसने पंखे में गुजारा था। 2 जुलाई को मेरी शादी थी और अगले साल मेरे भाई ने मुझे कूलर लगवा के दिया था क्योंकि मैं गरीब आदमी था। मैंने अपनी बीवी को पहला AC 10 साल की उम्र में लगवा के दिया था। अब मुझे आप बता दीजिए कि ऐसी औरत कहाँ से लेकर आएंगे आप? उस औरत ने अपनी मोहब्बत, अपने प्यार और अपनी खिदमत से मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने कभी मुझे ताना नहीं दिया कि तू कमांदा नहीं गा, तेरी इनकम घट है। उस वक्त मुझे लोग जानते भी नहीं थे। आज वही है कि मैं आते हुए कहता हूँ यार एक 20,000 दें, पेट्रोल पवाना है, यार एक 10,000 दें, सारे अकाउंट्स वो देखती है, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आज जहाँ भी हूँ, मेरे माँ बाप के अलावा, बाबा जी इशफाक साहब के अलावा, मेरी बीवी का एक बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है। देखे ना, दुनिया की इब्तिदा कहाँ से हुई? मियाँ बीवी से, आदम और हव्वा। राइट। तो अगर हम बर्दाश्त, अच्छा बानो कुसी आपा एक बड़ी खूबसूरत बात किया करती थी और वो ये थी कि दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर आपने लेके चलना है ना, तो मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो इनको जोड़ के रखेगा, और मोहब्बत होगी तो बर्दाश्त होगी। और एक दफ़ा हम बैठे हुए थे बानो आपा की निशिस्त में, तो एक खातून आ गई और उसने आके
اپنی شوہر کے فضیلتیں شروع کر دیے. تو آپا نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر آپا نے کوئی اور بات کی. تو پھر وہ بولی, اس نے کہا آپا جی میں تینوں دسیا میرا خاوند انجے اونجے پیڑا ہے. تو اس کو دیکھ کے کہتی کاکی تیری محبت اتنی کم ہو گئی کہ تجھے اپنے شوہر میں برائیاں نظر آنے لگ گئیں. تو محبت کی تو پہلی شرط ہی ہے کہ کوئی برائی نظر نہیں آتی اپنے محبوب میں. تو میرا خیال ہے اگر بیوی اپنے شوہر کو محبوب رکھے اور شوہر اپنی بیوی کو محبوب یا معشوق رکھے محبت کے ساتھ, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی صورتحال کہیں بھی پیش آئی. سارا آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کس قسم کے گھریلو مسائل کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھریلو مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں. اب اس سے پہلے جو تھا اس قدر نہیں تھے, یا ہوتے بھی تھے تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, آپ کو نہیں پتہ چلتا تھا. ہر دور میں گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہمیں کلیئر کرنی چاہیے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اسی دور میں زیادہ ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کا آج کل کے دور میں زیادہ ہے. نہیں, اس ٹائم بھی تھا, لیکن لوگوں کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا, آواز کو ہم نہیں پہنچا سکتے تھے. سوشل میڈیا کے کہیں یعنی کہ بینیفٹس بہت زیادہ بھی ہیں, کہیں ڈی میرٹس بھی ہیں بہت زیادہ. تو گھریلو مسائل جو جنم لیتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ کائنڈس بھی ہیں, مختلف باتیں بھی ہیں کہ آپ کو ذہنی طور پہ بھی لوگ آپ کو ایک مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں, آپ کے ساتھ مسئلے مسائل میں آپ آ جاتے ہو. اور فیمیل جو ہیں وہ پھر زیادہ برداشت کرتی بھی ہیں, کچھ نہیں بھی کرتی ہیں. اور گھریلو مسائل ضروری نہیں ہے کہ فیمیل ہی پیدا کرتی ہے, مرد بھی پیدا کر سکتا ہے, بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر مرد کو ہی ہم بلیم دیتے رہیں گے تو یہ فیکٹ نہیں ہوگا, یہ اچھی بات نہیں ہوگی, کیونکہ سوسائٹی میں ہر قسم کے ڈفرینٹ قسم کے پیپل جو ہیں وہ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے, کہیں آپ کی نہیں ہوتی ہے. سو یہ ریزن ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. کچھ چیزیں یہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ عدم برداشت ہوتی ہے, انٹالرنس ہوتا ہے, آپ برداشت نہیں کرتے ہیں. You're right. یہ چیزیں آ جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں آمنہ ملک آپ سے, دیہاتی بھی علاقے ہیں, شہری بھی علاقے ہیں, ان پڑھ خواتین بھی ہیں, پڑھی لکھی خواتین بھی ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ گھریلو مسائل میں سب سے زیادہ مسائل کن عورتوں کو ہوتے ہیں, جو ان پڑھ ہوتی ہیں یا باشعور با اختیار؟ دیکھیں اگر ہم اس کمپیریزن میں جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری ماؤں نے, ہماری نانی دادیوں نے کوئی ڈگریز نہیں لی ہوئی تھی, لیکن وہ اپنی ایجوکیشن اور تربیت میں ہم سے بہت آگے تھی. ہمارے پاس جو کتابیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں, ہمیں شاید اتنا نالج نہیں ہے, اتنا ہم نے زندگی کو قریب سے نہیں دیکھا. وہ زندگی کی باریکیوں کو دیکھتی تھی, تہذیب کے ساتھ چلتی تھی. تو دونوں طرح کی خواتین کو مسائل ہیں. اچھا, اب گاؤں کی جو عورت ہے جو کبھی سر نہیں اٹھاتی تھی سوشل میڈیا کے تھرو یا کچھ ایک دو سیانی سہیلیوں کے سمجھانے سے, وہ شاید اپنے حقوق کے لیے اب کھڑی ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. یہ ایک بڑا خوبصورت ڈفرینس آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر. اچھا, دوسرا میں کبھی کبھی جب سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک بڑا سراپا سا آتا ہے ایک عورت کا. عورت ہے ہی محبت, اور پھر اگلا جملہ بھی سن لیں کہ محبت تو سب کو نہیں مل سکتی. تو عورت کی قدر اور رسپیکٹ کس طرح کرنی ہے یہ تو وہی مرد جانتا ہے جو بڑا ہی زبردست پلا ہو اپنے گھر میں, جس کو بڑی تہذیب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور جس کو مکمل تربیت ملی ہو نا, وہی عورت کو رسپیکٹ کر سکتا ہے یا اس سے محبت کر سکتا ہے. تو گاؤں کی عورت نے شہر کی عورت کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ کس طرح قدم سے قدم ملا کے چل رہی ہے. تو ان دونوں کی زندگی کے جو مسائل ہیں, اچھا اب ہم یہاں نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک پڑھی لکھی عورت ہے وہ مسائل کا شکار نہیں ہے اور گھریلو عورت جو ہے وہ زیادہ مسائل کا شکار ہے. کبھی کبھی ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹریٹ تک پڑھی ہیں لڑکیاں, لیکن وہ بھی مسائل کا شکار ہیں. گھروں میں ان کو بھی نہیں سمجھا جا رہا. عورت 2 قدم آگے بڑھائے گی تو مرد کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. مرد کو نہیں سی, ساس کو ہو جاتی ہے, ساس امی جی کو ہو جاتی ہے, کیونکہ امی جی کا بڑا لاڈلا بیٹا ہوتا ہے اور امی جی کو بڑے مسائل ہوتے ہیں, انہوں پوچھ کے چلے گا. تو میں نہیں سمجھتی, میں نے کبھی کسی مرد کو نا, آپ خود بھی ساس ہیں یا نہیں؟ ہاں ابھی آپ خود بھی ساس ہیں؟ نہیں, میں ابھی بالکل بھی ساس نہیں ہوں, تو میں ایسی ساس بننا بھی نہیں چاہوں گی. میں تو فرینڈز رکھوں گی سب کو. اور دوسرا ہے کہ یہاں پر لیکن وہ جو ایک دور تھا وہ تو تھا, ہمارا دور تھا, بڑا بہترین تھا. ہمیں فکر کرنی چاہیے آنے والے دور کی کہ وہاں پر تربیت کیسی ہو رہی ہے بیٹیوں کی. اب جس طرح میں نے بتایا کہ پڑھی لکھی خواتین بھی گھروں میں مسائل کا شکار ہے, اور جو نہیں پڑھی لکھی ان کو شعور آ رہا ہے, ان کو تو آلریڈی مسائل ہیں. تو کس طرح ان کو ایک ڈگر پہ لایا جائے کہ یہ اتنی معاون ثابت ہوں کہ ایک دوسرے کے مسائل کو کس طرح حل کر سکیں, یہ میں اپنے ذہن میں سوچتی ہوں. لیکن مسائل کا شکار تو دونوں ہی ہیں, جیسے آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو یہ ہے. لیکن اگلا ہمارا یہ کوسچن ہونا چاہیے کہ ان کے مسائل کو ہم نے حل کس طرح کرنا ہے. اچھا, میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی مرد کسی بھی عورت کو مطلب کہ زج کر رہا ہو تکلیف, شوہر کے علاوہ
شوہر کے ساتھ کیونکہ بیوی کا رشتہ اس طرح کا ہے کہ وہ تنقید بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا. عورت کے لیے مسائل عورت ہی کھڑے کرتی ہے زیادہ, یعنی کہ خود کے بنائے ہوئے مسائل بھی مسائل ہیں. کیا آپ کہنا چاہ رہی ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہے؟ عورت کی دشمن ہے, کھلے الفاظ میں کہہ دیتی ہوں. ٹھیک ہے آمنہ, ہم دوبارہ آئیں گے اس ٹاپک پر, لیکن میں نعیمہ سے اگر پوچھنا چاہوں, نعیمہ ہم گھریلو مسائل کی اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کس قسم کی خواتین آتی ہیں گھریلو مسائل کو لے کے, ان کو مینٹلی کس حد تک گھریلو مسائل کے جو مسئلے ہوتے ہیں افیکٹ کرتے ہیں؟ جیسا ابھی آپ نے پوچھا کہ رورل ایریاز میں اور اربن ایریاز کی خواتین میں کیا ڈفرینس ہے اور کتنے مسائل ان کو درپیش ہیں, تو دونوں طرح کی کیٹیگریز بینگ اے سائیکالوجسٹ ہم دیکھتے ہیں. اگر آپ شہروں کی بات کریں تو جیسا میڈم نے کہا کہ پڑھی لکھی خواتین بھی ہیں, ان کے لیے مسائل کی نوعیت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ان کے لیے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ سائیکولوجیکل ہیں, کسی کو گیس لائٹ کرنا, انٹیمیڈیٹ کرنا, ان کے کانفیڈنس کو شیک کرنا, ان کی ابیلٹیز کو ڈاؤٹ کرنا, اور اس لمٹ تک لے جانا کہ وہ خود اپنی کیپیبلٹیز کو ڈاؤٹ کرنے لگ جائیں. اگر ہم رورل ایریاز کی طرف جائیں تو ان کے تھوڑے سے ڈومیسٹک ایشوز کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. اس میں تھوڑی سی گھریلو مسائل میں ان پرسن ایشوز ہیں, ہاتھا پائی تک جیسے آپ نے کہا بات پہنچ جاتی ہے, ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے ان کا گھر سے باہر جانا آنا, لوگوں سے ملنا جلنا, فیسلٹیز اویلیبل ہونا. شہروں میں تھوڑی سی نوعیت ڈفرینٹ ہے کہ فیسلٹیز تو دی جاتی ہیں لیکن ان کی ابیلٹیز کو ڈاؤٹ کیا جاتا ہے, ان کو کریئر چوائس نہیں دی جاتی. ان کے پاس ایک عام زبان میں ایک فکرہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کہتی ہے میں اپنے گھر میں اپنے رشتے میں خوش نہیں ہوں, مجھے اپنے گھر والوں سے مسائل ہیں, لیکن اس کو وہ فیسلٹیز اس کے گھر والے, اس کے شوہر, ان لاز پوری پرووائڈ کر رہے ہیں, تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کی مسئلہ ہے, سب کچھ دے دیتا ہوا ہے تو مسائل ہونے نہیں چاہیے. تو وہ جو کوورٹ یا آپ کہہ لیں کہ ایموشنل سائیکولوجیکل ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو کسی طرح بھی کہیں پہ بھی اکنالج ہی نہیں ہوتے ہیں, تو خواتین کو خود سے پہلے ان ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے اس کے سائن سمٹمز کو ایڈریس کرنا, اکنالج کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ پرابلمیٹک ایریا ہے یا نہیں ہے, یہ چیلنجز ہیں یا نہیں ہیں. ہم ان کو چیلنج ہی نہیں سمجھتے کہ یہ پرابلم ایشوز ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے اکارڈنگ تو ہم بہت خوش ہیں اگر آپ کے پاس ساری فیسلٹیز دی گئی ہیں تو پھر پرابلم ہونی نہیں چاہیے. رائٹ. جب میں آپ سے بات کرتی ہوں سر, مجھے یہ بتائیے میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, کسی تیسرے کی مداخلت کی وجہ سے بھی فساد برپا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی, وہ آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, وہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے, تیسرا تو بیچ میں آئے گا تو جھگڑا ہوگا. دراصل ابھی جو بات کر رہے تھے تو میرے پاس, کیونکہ میرا نمبر میں نے اپنے پیج پہ دے رکھا ہے, بہت ساری میری بہنیں ہیں, میری بیٹیاں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو مطلب وہ ایشو جو سب سے بڑا آتا ہے وہ آتا ہے کہ مرد جو ہے وہ ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو نامناسب ہے بیوی کے لیے, یا ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ دو اتنے, مطلب میں ان کی بات کروں جہاں یہ ہوتا ہے, ہماری ساری سوسائٹی بالکل ایسی نہیں ہے اور بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے خطے کی جو عورت ہے نا, یہ خدمت میں اور کریکٹر میں نمبر 1 ہے پوری دنیا میں. اچھا, اس کو اس لیے مان لیجئے گا, میں اب دھونس والی بات کر رہا ہوں کہ میں 19 ملک گھوما ہوں بھی پچھلے سال, 19 ممالک میں گیا ہوں, تو میرا وہاں کے لوگوں سے بھی انٹریکشن رہا, گوروں سے, برٹش سے, جرمن, فرینچ, پرتگیزی, ہر جگہ گیا ہوں میں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے بات کروں. تو مجھے اپنے خطے کی عورت کو سب سے پہلے تو سلام کرنا ہے, جو یہ اس وقت ٹی وی دیکھ رہی ہیں, جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا کریکٹر بہت بڑا ہے. رائٹ. اور افسوس مجھے اس وقت ہوتا ہے جب مرد, خاوند یا بھائی اس کے کردار پہ شک کرتا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار تیرے سے بڑا کردار ہے تیری بہن کا یا تیری بیوی کا. یہ بالکل, یہ میں آپ کو بڑی ریسرچ کے بعد بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ جب یہ والا معاملہ ہوتا ہے نا کہ عورت کو نامناسب جملے بولنا, قدغن لگانا, تو آج تو بعد اپنے پرانوں نہیں ملیں گی, تو آج تو بعد فلاں نہیں کریں گی, اس طرح کے لوگ میرے پاس آتے بھی ہیں. اور مجھے تھوڑا سا وقت لگانے کے بعد جب ان کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ بیٹا یہ رشتہ کیا ہے اور اس رشتے کی اہمیت کیا ہے, تو پھر مجھے کچھ دن کے بعد وہ ایک بات کرتے کہتے یار افتخار صاحب, میری شادی کو 15 یا 14 یا 10 سال ہو گئے ہیں, مجھے تو لگتا ہے میں نے ابھی جینا شروع کیا. تو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, کچھوا جو ہوتا ہے نا, کچھوا وہ جب آپ سے ڈر جاتا ہے تو وہ اپنی پوری باڈی جو ہے نا وہ اپنے خول میں لے جاتا ہے, شیل میں. پھر آپ اس کو آگ لگائیں, پانی میں پھینکیں, برف, وہ باہر نہیں نکلتا. عورت بھی ایسے ہی ہے, ایک دفعہ اگر آپ سے خائف ہو گئی, پھر یہ اپنی محبت, اپنا عورت پن اس خول میں لے جائے گی, ساری زندگی نوکری کرے گی, آپ کی بچے پالے گی,
لیکن گالیاں پیچھے سے کھائے بعض گی. اوقات تربیت بھی تو ایسی ہوتی ہے نا. میں وہ بتاتا ہوں, لیکن یہ آپ اس عورت کی محبت کو نہیں پا سکتے میں اس خاص محبت کی بات کروں جس کے لیے اللہ نے کہا کہ عقد کرو. تربیت کی آپ جہاں تک بات کر رہی ہیں, دنیا کا کوئی بد نصیب والدین ہوں گے, بہت ہی بد نصیب ہوں گے جو اپنی اولاد کو بری بات بتاتے ہیں. آپ میں جتنی اچھائیاں ہیں, اس میں جتنی اچھائیاں ہیں, یہ پنیری ہمارے ماں باپ نے بوئی تھی. پھر آپ کو ایک استاد ملتا ہے جو تھاپی دیتا ہے اور پھر آپ کو آگے لے جاتا ہے زندگی میں. وہ آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے. میں اکثر اپنی بیوی کو کہتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ میں گاڑی میں جب جا رہا ہوں, دوست بیٹھے نا, تو وہ گاڑی سے اٹیچ ہوا ہوتا ہے موبائل, تو میں نے کہا ایک منٹ یار چپ کرنا, جی سنیے کہاں ہیں آپ. میں نے کہا یار میں تو فلاں جگہ جا رہا ہوں گجرات. خدا کا خوف کرے, آپ کو پتا آپ کیا کرنے نکلے تھے؟ وہ مجھے یاد آیا, ہاجرہ میری چھوٹی بیٹی ہے, اس کو چھپاکی ہو گئی, مطلب خارش وہ ہو گئی, الرجی. میں گھر سے نکلا دوائی لینے, دوست مل گئے, کہتے یار کھانا کھان چلی فلاں جگہ, لالے منہ سے. میں کہا چلو. مجھے گجرات پہنچوں تو میری بیوی کال آئی ہے, اب وہ بولی, میں کہا یار مجھے معاف کر دیں, پروٹیکٹیو ہے نا, پروٹیکٹیو. اچھا اس کے بعد مجھے دوست کہتے جب فون کٹا, بھابی تینوں ڈانٹ دینے, اور میں کہا میں ہی تینوں ڈانٹنا سکھایا یار. میں اپنی بیوی کو اکثر کہتا ہوں میں تیرا ٹیچر ہوں, اور واقعی کیونکہ میری 32 سال عمر تھی, میری بیوی کی 22 سال عمر تھی, مجھے اپنی بیوی کو ایک ایک بات سکھانی پڑی. میں یہ یہاں ضرور بتانا چاہوں گا, میں نے اس سے پوچھا شادی کے ابتدائی ایام میں, میں نے کہا دنیا میں آپ اگر کیٹیگرائز کریں تو پہلے نمبر پہ کون ہے؟ اس نے کہا جی کہ پہلے آپ, اس کے بعد والدین. میں نے کہا نہیں بیگم, پہلے آپ کے ماں باپ, اس کے بعد اگر اپنے بہن بھائیوں کو پریفرنس نہ دیں تو پھر میں. اس نے کہا کیا مطلب؟ مجھے اس نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا کہ آپ میرے مزاجی خدا ہیں. میں نے کہا یہ بات آپ کو نہیں سمجھنی, یہ مجھے سمجھنی ہے. آپ اس اینگل کو سمجھیے گا. ابھی پچھلے دن میں یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا, تو ٹیچر نے کہا جی کہ ہم دیکھیں ان کے روحانی ماں باپ ہیں, لیکن یہ تو ہمارے کپڑے دیکھتے ہیں, ہماری گاڑی دیکھتے ہیں, بچے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے. میں نے کہا جی میں بھی بچہ ہے سی, میں بھی 35 سال تک کرتا, مجھے پتہ ہی نہیں سی پیو ماں پیو کی ہوتا ہے, ٹیچر کی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہتی بات. پھر روحانی باپ والی بات. میں کہا روحانی ماں اور باپ والی بات ٹیچرز کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہے. رائٹ, آپ اتنا ہی معاف کریں جتنا اپنے بچوں کو کرتے ہیں, بالکل صحیح, آپ پرفیکٹ اتنی ہی ایگزامپل. محبت کریں. دیکھا نہیں پیچھے ماں بھاگ رہی ہوتی ہے, نہیں, آپ نے اچھا بالکل چائے پی پرفیکٹ لے, ایگزامپل اے دی. جوس پی لے. تو اس لیے مجھے ایسا لگا جی اگر ہم اپنی بیوی کی ریسپیکٹ کریں, رائٹ, محبت کریں, میرا نہیں خیال اس کو کچھ چاہیے. آپ نے محبت کی بات کی نا سر, اب دیکھیں لو میرج بھی ہوتی ہے اور ارینج میرج بھی ہوتی ہے, تو زیادہ تر مسائل ارینج میرج میں تو شاید محبت نہیں ہے نا, ابھی تو اٹ ٹیکس ٹائم فیلنگس کی ڈیولپمنٹ میں. لیکن اگر وہاں پہ مسائل درپیش ہو تو پھر محبت کا کیا ہوگا؟ محبت کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور صرف ہم بات کرتے ہیں شادی شدہ جوڑے کی, تو یہ بتائیں کہ زیادہ تر مسائل کیوں آتے ہیں محبت کے باوجود بھی؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ لو میرج کر رہے ہیں یا ماں باپ کی مرضی سے کر رہے ہیں. یہ میں اس میں وہ میں نے ایک جگہ بات کی تھی, تو وہ شاید دوسری بات میں نہیں کر سکا, تو میں اس لیے کر دوں بھائی آپ کی مرضی ہے یار. وہ بابا ہی کہتے سن ویلا جہاں سودا لین لگا وہ مل کی بھرن لگا. محبت کی شادی کے اندر جو ماں باپ جو کرتے ہیں ارینج میرج, اس کے اندر وراثت میں لڑکی کو ایک عزت ملتی ہے. ماں کہتی ہے میں پسند کیتا ہے, بہنیں کہتی ہیں میں پسند کیتی ہے بھابھی. لو میرج کے اندر وہ وراثتی محبت لڑکی کے حصے میں نہیں آتی. معاف کر دیجئے گا مجھے, میں نے یہ دیکھا ہے. لیکن ایون ارینج میرج میں بھی یہی ہے, ساس خود اپنی پسند سے لے کے آتی ہیں, لیکن بعد میں پھر وہی بہو بری بھی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن ہم ماں کو کہہ تو سکتے ہیں نا کہ اماں آپ خود لائیں نہیں. I think وہ پیار sharing کا ڈیولپ ہو concept جاتا ہے. یہاں تو وہ صاف کہتے بھائی تو کتی سی تے پارون. ہاں شیئرنگ کی بات ہو نا, دیکھیں مائیں چاہتی ہیں بچے جو ہیں وہ شادی کریں, لیکن وہی ماں جب بہو لے کر آتی ہے تو انسیکیورٹیز کہیں نہ کہیں یہ اسپیس ایلیمنٹ آ جاتا ہے, وہ ایک اسپیس جو وائڈ اسپیس ہے وہ فل ہو جاتی ہے. شیئرنگ نہیں ہو پاتی ہے نا, شیئر نہیں کر پاتے. شیئر نہیں کر پاتے. دراصل یہ ماں کی غلطی نہیں, ایک لڑکے کا پہلا پیار اس کی ماں ہے, اس نے اپنی ماں کے گود میں آنکھیں کھولی, لیکن اس کے بعد جب اس نے ایک بیوی لے کر آنی ہے, اس کو پرائرٹائز کرنا ہے, تو تب وہاں پہ شیئرنگ کا یہ جو ایلیمنٹ ہے نا, اس سے چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں. اس شیئرنگ کے اندر سب سے زیادہ کردار میں نے کرنا ہے بحث شوہر. میں جب اس کو ڈس بیلنس کروں گا, میں کیوں وہ کیا کہتے ہیں ریزرویشنز پیدا ہونے دے رہا ہوں. لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کو مرد کی شیئرنگ جو ہے وہ سکھائی نہیں گئی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے دراصل. اب دیکھیں نا, ہم ایسا کر لیں کہ کچھ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں, کچھ لوگ جو زیادتی کرتے ہیں, ہم ان کی بات کر لیں. سارے ایسے سارے نہیں کرتے, بالکل بڑے اچھے, مطلب یہ ہمارا معاشرہ بڑا اچھا ہے.
ہمیں ہمیشہ اس کی برائیاں میجورٹی دیکھیں. ایسی ہے. بانو کسیہ اشفاق احمد کو آپ کہاں رکھیں گے؟ آپ ڈاکٹر اپنی بہن کے نصیر گھر کو بھی آپ اگر کہاں بیٹی رکھیں کی گے؟ شادی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے, وہاں پہ بھی خالہ آپ کی ساس بن جائے گی. Yes. بالکل تو ایسا شیئرنگ کا تو نہیں، کانسیپٹ اگر وہ آپ دیکھیں نا ساس ہے. ایشین کلچر میں Yes. بہت زیادہ ہے. وہ ساس ہے. یہ جو کہتے ہیں نا میں ماں بنا گی، پہلی تو بات یہ اب اس بات سے نکل جائیں، ساس ساس ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے. پلیز ہم یہ بڑا آگے بڑھ کے ایک بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں تے ماما مگر رکھے. لیکن وہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی جسٹیفائی نہیں کرتی نا. آپ بہو لے کر آئے ہیں, بہو کو تو پتہ ہے کہ ماں میری یہ ماں نہیں بن سکتی, ساس ہی ہے, اور اس نے اس کو کرٹیس ریلیشن میں لے کے چلنا ہے. لیکن اس ساس کا جو ہے وہ بیٹا سگا ہے, بلڈ ریلیشن ہے, تو وہ ماں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھنک سم ہاؤ جسٹیفائی نہیں کر پاتی. اب دیکھیں شادی کے بعد ہوتا relationships کیا، کو. ٹھیک ہے آپ ٹائم دیں جو مرضی کریں، اب مت دیں ماں آپ کو ٹائم، آپ خرچہ نہیں دیتے. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ کمبائن فیملی سسٹم میں یہ ہے کہ پیسے دینے ہیں. ماں باپ کہاں سے لے کر آئیں مجھے بتائیں؟ آپ ہی تو ہیں, 2 بیٹے ہیں, 5 ہیں یا 4 ہیں. اب وہ جب میں جا کے کہہ دوں میں کتوں لے آواں جی, میں تو اپنی بیوی کی شاپنگ کر لی, ماں کا خرچہ ماں کے بل وہ میں نے اٹھانے ہیں. بھائی تیرے اوپر ذمہ داری ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی خدمت فرض ہے, وہ میرے پہ ہے, میری بیوی پہ تھوڑی ہے. رائٹ, میری بیوی کی تو بڑی مہربانی کہ وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, اس کے بدلے مجھے اس کو زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا ہے. میں مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی کی بات نہیں کر بالکل رہا. ٹھیک بات. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ مجھے جب بھی کچھ ایسی بات ہوتی تھی نا, کہ میری ماں, ہمارے گھر میں 5 بہویں ہیں اور مزے کی بات 3 لو میرج ہیں. ٹھیک ہے, اور ان 3 لو میرج کے اندر جو 2 ارینج میرج ہے نا, میرے بھائیوں کو شاید بھابھیوں کو برا نہ لگ جائے, ہم 2 بھائی ساؤنڈ ہیں صرف جنہوں نے ماں کی مرضی سے کی ہے. میں یہ کوئی معیار نہیں بتا رہا, آپ پلیز ضرور لو میرج کیجئے. اس کے لیے میں بلکہ ایک دلیل بھی دے دیتا ہوں کہ بھائی ماں باپ یہی چاہتے ہیں نا کہ ارینج میرج ہو اور میاں بیوی میں پیار ہو آپ کے بچوں میں, تو یار وہ تو پیار پہلے سے موجود ہے, بیاہ کر دو. وہ جو بعد میں پیدا ہونا وہ پہلے سے ہے. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا, میں بالکل لو میرج کے خلاف نہیں ہوں, میں ارینج میرج کے خلاف نہیں. بھائی اٹ از اپ ٹو یو. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے اپنی زندگی کو کیسے ماپا اور تولا کہ میں نے وہ پیار بھی کم نہیں کیا, وہ عزت جو میری ماں کی تھی, باپ کی تھی, اور وہ محبت جو میری بیوی کے ساتھ مجھ پہ فرض تھی, میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. اس کو بھی نہیں کیا. تو ہم شادی شدہ زندگی کی اگر بات کریں تو آمنہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں, پاکستانی سوسائٹی میں ڈومیسٹک لائف اتنی مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں آف دا کیمرہ بھی ایک بات کر رہی تھی ان سے, ڈاکٹر صاحبہ سے. میں کہہ رہی تھی کہ جب میانہ روی نکل جاتی ہے نا زندگی سے, تو کشتی کون سی ڈوبتی ہے؟ جو ان بیلنس ہوتی ہے. بیلنس. تو ہمارے دین میں تو بڑا کھل کے بتایا کہ میانہ روی اختیار کریں, اور جب ہماری سوسائٹی میں اب وہ میانہ روی نہیں ہے. اچھا کیا ہے, اگر کچھ ہے تو وہ بہت پیک پہ ہے, اگر کچھ ہے تو بہت ڈاؤن ہے. وہ درمیان والا جو خلا ہے نا, وہ ان پرابلمز کی جڑ ہے. اب وہ کیسے پورا ہوگا؟ ابھی دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر شادی شدہ لڑکیاں ہیں یا ان میرڈ ہیں, گھروں میں اگر مسائل ہیں, لڑکیوں کا سائیکولوجیکل مسائل بھی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بڑھتے ہوئے فورن چینجز. اب دیہات میں رہنے والی لڑکیاں وہ بھی بہت اچھے اچھے نمبرز لیتی ہیں, یونیورسٹی جاتی ہیں, لیکن یونیورسٹی میں جا کے وہ میچ اپ نہیں کر پاتی. شاید ان کا ایک درمیان میں ایک خلا رہ جاتا ہے, ان کے ماں بہن اور دوسری لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے ماں بہن. تو معاشرے کا یہ جو توازن بگڑا ہے نا, اس کو دوبارہ سے لائن پہ لانا تو بھی بہت مشکل ہے, کیونکہ بہت سے معاملات میں, بہت سی چیزوں میں یہ توازن جو بگڑا ہے, بگڑی ہوئی چیزوں کو واپس لے کے آنا, پھر ہمارے پاس وہ کلچر بھی نہیں ہے, وہ چیزیں بھی نہیں ہیں, چیزیں بھی جلدی جلدی سے تبدیل ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا, وہ اگر ایک دوسرے کو جیسے ایز اٹ از ہیں ویسے قبول کریں گے تو خوبصورتی ہے. اچھا میں لوگ کہتے ہوں گے, تو ابھی مائیں بھی جب بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہوتی تو ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اے سکھ لے اگلے کار جانا ہے, اے سکھ لے کام آئے گا تیرے. میں کہتی ہوں کہ جیسی وہ ہے, جیسی آپ نے اس کو بنایا ہے, وہ جا کے پھر وہ آپ کی جو مدر ان لا وہ بھی کہہ رہی ہوتی کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا, یہ آپ کی گھر کی نا رواج ہے. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا, ہمارے ہاں نہیں ہوتا. ہمارے ماں باپ نے سکھا کے نہیں بھیجا, کیونکہ وہ جو بہو ہے وہ تو آئی ہے اسپیس سے, اور یہ زمین کے رہنے, 2 پلانٹ علیحدہ ہوں گے. پھر میں کہتی ہوں, ابھی اتنی خوبصورت بات کہہ رہی تھی, سر کہہ رہے تھے شیئرنگ, اور آپ نے غالباً وہ لو میرج اور ارینج میرج کی بات کی تھی. میں اس میں ایک تھوڑی سی ایڈیشن کر دوں سر, دین کے اندر ارینج میرج کا تصور ہی نہیں ہے. آپ پسند کریں اور شادی کریں, یہ ہر جگہ رضامندی ہونا ضروری ہے. رضامندی ضروری ہے. آپ پسند کر لیں کہ جی مجھے یہ اچھی لگی ہیں, چاہے وہ پردے کے پیچھے ہیں, جو بھی آپ شادی کر لیں, اجازت ہے نا, اجازت ہے ہمارے کہ جی آپ نکاح کا پیغام بھیجوائیں, کوئی پسند آتا ہے تو اس کو پیغام اب آپ بھیجوایا مجھے یہ جاتا پتہ ہے. ہے جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک یوزلی کانسیپٹ ہے نا, ایک اس کو کہتے ہیں کہ ہلیریس کامنٹ بھی بن چکے, اب تو میمز آتی ہیں کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں اب
तुम आओगी वापस और जनाजा ही आएगा, वापस नहीं आना। अच्छा। तो वो जो एक इनसिक्योरिटी वही से स्टार्ट हो जाती है कि अब जो भी है ना, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि देयर इज नो वन इफ आई लुक बैक। आपको पता है कि मेरे फादर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है, और मेरी मतलब कि बड़ी परवरिश हमारी ऐसी हुई है। ऑब्वियसली सबकी बहुत अच्छे तरीके से माँ बाप परवरिश करते हैं, ऐसा तो नहीं होता कभी माँ बाप अच्छी परवरिश ना करें। इतना हौसला बहुत कम माँ बाप पकड़ते हैं। मुझे ये यहाँ पे बैठ के एक मिसाल देना पड़ रही है कि बेटा ज़िंदगी में कोई मसला हो, कोई मसाइल हो ना, तो आपने आ जाना है। ये बहुत मुश्किल से कहते हैं माँ बाप। ये तो कोई हजारों लाखों में कोई 2 3 या 4 कहते हैं। ये मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाह रही हूँ। मजबूत से मजबूत बाप भी हिल जाता है। हालांकि आप देखिए, आप निकाह करके एक कॉन्ट्रैक्ट है, शादी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो फेल भी हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई लाजमो मलजूम, ठीक है, मियाँ बीवी का बहुत रुतबा है कि अल्लाह पाक ने कहा कि पहला सवाल जो मैं करूंगा वो आप अपने अहलो याल के साथ कितने अच्छे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मैं अपने अहलो याल के साथ बहुत अच्छा हूँ। तो आपने के और बीवी के ज़ौजैन के माबैन जो सवालात होंगे, लेकिन हम उसको इतना कॉन्फिडेंस देते नहीं। वो पढ़ी लिखी होके, बाशऊर होके, वो अगले घर जाके ना वो डुगडुगी वाला बांदर बनती है। सबसे पहले मैं बड़ी माजत के साथ ये जुमला यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, हम तो ये करते हैं, सुबह ये बनता है, शाम को ये। इन चीज़ों से अब हमें निकल कर बाहर आना होगा। दुनिया जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इनको भी मखलूक नहीं, औरत को इंसान समझ लें। जो बहू है ना, बेटी तो है, वो इंसान है, बहू मखलूक है, तो खलाई मखलूक नहीं है। आप ले भी रहे हैं उनसे सब कुछ, ट्रक भर के आप जहेज भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसको जीने का भी थोड़ा सा तो जो देना, हक देना। अच्छा, बहुत सी जगहों के ऊपर बड़े बड़े अच्छे हस्बैंड देखे मैंने। सर ने तो इतनी खूबसूरत मिसालें दी हैं अपनी कि डांट भी खाते हैं और खानी चाहिए। और मैंने कहीं पे सुना था और पढ़ा था कि जो गैरत वाला और बेहतरीन मर्द होता है वो बीवी से दब के रहता है, और जो और तरह का होता है ना वो बीवी पे हावी होता है। बीवी घर में हावी। आपने मर्दों की बात की है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से मर्दों की ग्रूमिंग, उनकी पॉलिशिंग भी बहुत जरूरी है, और ये आती है उनकी माँ से। एक जनरेशन, एक लेगेसी चल रही होती है। आप एज ए साइकोलॉजिस्ट से मैं आपसे बात करती हूँ, तो ये बताएं कि आपके पास ज्यादातर केसेस कौन से आते हैं? ज्यादातर मर्द आते हैं या खवातीन आती हैं? और जो खवातीन आती हैं कौन से मसाइल लेके आती हैं? दोनों तरह से आते हैं। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं ये सिर्फ ना कि ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं और सिर्फ खावंद की तरफ से नहीं होते। आपके इर्द गिर्द जितने लोग रह रहे हैं सराउंडिंग्स में, हो सकता है जैसे आप लोग मिसाल दे रहे हैं, शौहर बहुत अच्छे होते हैं, मियाँ बीवी की आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक होता है, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों को मसाइल होते हैं और उसकी वजह से उनकी शादी भी डिस्टर्ब हो रही होती है, उनके अपने रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस आती है। आपने पहले एक बात की कि इसका क्योर क्या है, इसको डील कैसे किया जा सकता है। बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जब हम अपनी बच्ची की शादी करते हैं या बच्चे की शादी करते हैं, दोनों को हमें उनकी रोल आइडेंटिटी ज़रूर बतानी चाहिए। जहाँ पे हम लोगों को अपने अपने रोल्स में कन्फ्यूजन है, सास है तो उसको सास ही समझें। हम अपनी बेटियों को कह के भेजें उसको अपना घर समझना है, उनको अपना माँ बाप समझना है, नहीं, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपनी बच्चियों को देकर भेज रहे हैं। आपको नहीं पता कि अगले घर में उनके साथ क्या मामला चलेगा, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी बच्ची 100% दे रही है लेकिन उसको 100% रिसीव नहीं किया जा रहा, तो फिर वहाँ पे जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी और वो मीट नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो हर रिश्ते की एक अपनी डिग्निटी है, अपनी बाउंड्रीज हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। इसी तरह ससुराल वाले कहते हैं हम तो आपको बेटी समझते हैं, मत समझें बेटी, आप बहू समझें। बहू की मुझे ऐसे लगता है बेटी से ज़्यादा रुतबा है, क्योंकि बहू ने आपकी नस्ल को, आपकी फैमिली को, खानदान को, ट्रेडिशंस को आगे लेके चलना। मसाइल किनके ज़्यादा होते हैं, मियाँ बीवी के या सास बहू के या नंद भाभी के? ज़्यादातर वैसे अनफॉर्चुनेटली ससुराल वालों की ज़्यादा और मियाँ बीवी के तो फिर भी कम है आपको, राइट? लेकिन ससुराल वालों के ज़्यादा हैं। लेकिन मियाँ बीवी लिंक करते हैं ससुरालियों से। लेकिन बेटे ये हमारे पास मसाइल ससुराल की सूरत में नहीं आते हैं, आते खावन की शिकायत की सॉरी टू इंटरप्ट। क्यों? जब फीमेल हमारी प्रेग्नेंट होती है ना, सो जो प्रॉब्लम से क्रिएट होते हैं, बेटी को तो वो हाथों पे उठा के रखते हैं अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो। बहू प्रेग्नेंट हो तो काम भी करती है, जो मर्जी उसकी हालत है वो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करते। हस्बैंड भी यही कहते हैं कि दैट्स इट, इट्स ओके, कैरी ऑन, करें आप, सब करते हैं, आप भी करो। सब, आपने अनोखा बच्चा नहीं पैदा किया, फलां औरत ने ये किया। फिर सास जो है वो एग्जांपल दे रही होती है, हमने तो खेतों में काम किया। नहीं, आप सही कह रही हैं, हमने तो खेतों में काम किया, हम तो दरख्तों पे चढ़ जाते थे। नहीं, तो ये हमारे अपने घर में, हमारे खानदान में ये प्रॉब्लम्स हैं। लिटरली उनको ऐसे कहते हैं कि हम तो ट्रक के नीचे से भी गुजर गए। बिल्कुल ऐसा ही है ना। आप कोई छुई मुई है। अच्छा, फिर वो डॉक्टर के साथ भी अच्छा रिलेशन कायम नहीं करने देती हैं,
وہ کہتی ہیں جی پتہ نہیں الٹرا ساؤنڈ کو بھی برا سمجھتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی, آپ تو استغفار اللہ کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. یار وٹ دا ہیل, وٹ دا ہیل. انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا ہم اپنی بچیوں کو. شروع میں شادی کے جا کے بچیاں بھی بہت زیادہ 100% سے زیادہ 110% دے رہی ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے, کچھ عرصے بعد پریگنینسی ہوتی ہے, آپ کی فزیکلی اتنی انرجی نہیں ہوتی, آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی کہ آپ صبح 4 بجے بھی اٹھ کے کسی کو چائے پیش کر رہے ہیں. جب آپ کی طبیعت ڈاؤن ہوگی آپ نہیں کر پائیں گے, تو وہاں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پہلے تو ایسی تھی, اب ایسی نہیں ہے, اب اس کا رویہ بدل گیا ہے. تو پہلے سے ہی اپنی بچوں کو آپ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اور ان کی ڈیوٹیز بتا کر بھیجیں کہ وہ آپ کے میاں ہیں, وہ آپ کے سسر ہیں, وہ شوہر ہیں, یہ آپ کی بیوی ہے, یہ بہو ہے, یہ بیٹی نہیں ہے. ڈیوٹیز میں کیا آ جاتا ہے؟ ڈیوٹیز میں آپ کو لگتا ہے نا جو سر نے بات کی محبت میں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو گوارا ہے تو آپ سب کچھ کریں گے. لیکن اگر آپ کو پہلے خود سے اپنے بارے میں نہیں پتا, اپنی کیپیبلٹیز کی نہیں پتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی. آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اس کی. ایک خاتون میرے پاس آئیں, انہوں نے کہا کہ میں پڑھی لکھی ہوں, بہت اچھا ساؤنڈ بیک گراؤنڈ تھا, سسرال والے بھی بہت اچھے. انہوں نے کہا مجھے اور کوئی مسائل نہیں ہے, لیکن میں نے اپنے گھر میں نہ کبھی صفائی جھاڑو کا کانسیپٹ نہیں دیکھا, میں نے کبھی اپنی والدہ کو بھی نہیں کرتے دیکھا, میں نے خود بھی نہیں کیا. مجھے آتا سب کچھ ہے, میں کھانا بنا لیتی ہوں, میں برتن دھو لیتی ہوں, سب کام کر لیتی ہوں, لیکن ہمارے گھر میں ہم نے خواتین کو کبھی جھاڑو لگاتے نہیں دیکھا. جب میری شادی ہوئی ہے, میں یہاں پر آئی ہوں, سب کچھ بہت اچھا ہے, لیکن دیر آر دوز ڈیز جب ہاؤس ہیلپ نہیں اویلیبل ہوتی تو میں سب کام کر سکتی ہوں, لیکن مجھ سے جھاڑو نہیں لگتا, مجھ سے صفائی نہیں ہوتی. اور یہ میرے سسرال والوں نے ایک ایگو کا ایشو بنا لیا ہے, اور اس کی وجہ سے میرے لیے مسائل آ گئے ہیں. تو دیکھیں اس بچی کو پتا تھا کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتی ہے, اس نے ڈیفائن کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو میں نے اسے اسٹریٹجیز بتائی. میں نے کہا دیکھو کمیونیکیٹ کرنا جو ہوتا ہے نا ایک بڑا بہترین مسئلے کا حل ہوتا ہے. ان کو بتاؤ کہ میں آپ کے یہ سارے معاملات دیکھوں گی, یہ ایک ایسا کام ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی. تو اس کو کمیونیکیٹ کرو, اس کو ایکسیپٹ کریں. پہلے اپنے میاں سے بات کرو, وہ آگے اپنے گھر والوں سے بات کریں. یہ میڈیٹ کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو سارٹ آف مسئلے کا حل نکلا. اپنی مثال دیتی ہوں آپ کو, میں بہت کچھ کر سکتی ہوں, بہت کچھ کروں گی, کرتی بھی رہی ہوں, بینگ اے ڈاٹر ان لا بھی کرتی رہی ہوں, بینگ اے وائف بھی. ایک پرابلم میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں بنا سکتی, دوپہر میں رات میں آپ اسے 100 بندے کا کھانا پکوائیں, یہ پکا لے گی, اور میں پکاتی بھی رہی ہوں, ناشتہ نہیں بنا سکتی. اور یہ بات میری مدر ان لا کو بھی بتائی گئی اور میرے میاں کو بھی بتائی گئی, تو آن ریکڈ ہے. بہت اچھے ہیں میرے میاں, ناشتہ وہ بناتے ہیں کیونکہ انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا. ان کو پتا بڑے ہے عظیم لوگ ہیں. لڑکی والے ایک شرط نہیں بتا سکتے لڑکے والوں نہیں بتا دیکھیں ہماری سکتے. سوسائٹی کی یہ ایک طرف Right. کیونکہ سر ہم اکنالج نہیں کرتے ہیں نا آپ ورتھ اپنی شادی سے بیٹیوں آپ کی. رشتہ ہو رہا ہے نا, آپ اس سے کہیں جی لڑکے کا آئی ڈی کارڈ دکھا دیں, وہاں رشتہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا آپ اس سے کہہ دیں کہ لڑکی کی پے سلپ دکھائیں, وہاں رشتہ نہیں ہوگا. سر, آپ وہ پے اگلے دن سلپ جواب بھی چھوڑیے, دیں گے. کہہ دیں کہ آفس میں اگر کوئی آ کے پتا کر لیں کہ یہ بچہ ہے, کام کرتا ہے, ہم نے رشتہ کرنا ہے, برا مان جاتے برا ہیں. منا جاتے ہیں. نہیں, سوری ٹو اور کٹ یو آؤٹ. ایک اور مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ اس حق مہر کی بات کریں, ناراض ہو جائیں گے. نکاح نامہ نہیں پڑھنے دیتے لڑکی نکاح کو, نامہ نہیں پڑھنے نہیں پڑھنے دیتے. ایگوئسٹک ہاں, ایگوئسٹک ان نہیں, کو خلا کا رائٹ بھی نہیں دیتے. ایگو کے علاوہ یہ کوئی دراصل انہوں نے سوسائٹی کی نارمز کو انٹرپریٹ غلط کر رکھا ہے. Yes. میری جب شادی تھی نا تو مولوی صاحب نے پوچھا. سفار صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. ہمیں لائیو کال پر, ویڈیو کال پر ڈاکٹر شبانہ مفتی نے جوائن کیا ہے. شی از اے گائنیکالوجسٹ, لائف کوچ اینڈ ٹرینر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ از ایوری ون؟ الحمدللہ. ڈاکٹر شبانہ, آج ہم گھریلو مسائل پر بات کر رہے ہیں خواتین کے. تو جو مرد اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, کیا کرنا چاہیے عورتوں کو؟ کیسز تو رپورٹ ہوتے ہیں, آپ کے پاس اس قسم کی خواتین آتی ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی. اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ صرف ایک طبقے تک محدود ہے تو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ہر لیول پہ ہے. اور ایجوکیشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ از دا پاور ڈسکریمنیشن, جہاں پہ پاور جو ہے جس کے پاس آ جاتی ہے, اور اگر سائیکولوجیکل ایشوز ہوں اور پیچھے سے آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز کے ساتھ کوئی پیکج چل رہا ہو, آپ کا اپنا احساس سے کمتری ہو, آپ میں اتنا کانفیڈنس نہ ہو, آپ کو کوئی بھی اگلی چیز جو ہے وہ تھوڑی سی بھی ٹریگر کر سکتی ہے, بادر کر سکتی ہے. تو اس میں آپ فزیکل ٹراما سے لے کے, فزیکل ابیوز سے لے کے, ایموشنل ابیوز, فائنینشیل ابیوز, اٹ کین بی اینی کائنڈ آف ابیوز. ایکچولی یو ایس اے کے اندر جو اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں تو 41%, 42% عورتوں کے اوپر فزیکل ابیوز ہوتا ہے, اور جو آدمی ہیں ان کے اوپر بھی 26% ہے. اس میں بھی ذرا ٹرانسجینڈرز اور اس طرح سے منورٹیز بھی آ جاتی ہیں, لیکن اوور آل یہ ہر جگہ پریولنٹ ہے. اور اس کا ایجوکیشن سے بھی جو ہے اتنا تعلق نہیں ہے, بلکہ آپ کی تربیت سے تعلق ہے.
آپ کے جو آپ پل بڑھ رہے ہوتے ہیں کس طرح سے آپ کی تربیت ہوئی ہے, اور جس طرح سے اگر کوئی بچہ ہے اس کے سامنے ابیوز ہو رہی ہو تو ڈاکٹر اس کے اوپر شیوانا مجھے چائلڈ یہ ابیوز ہو. بتائیے، آپ نے فزیکل ابیوز کی بات کی کہ عورتوں پہ بھی ہوتا ہے اور 26 to 27% ریٹ مردوں پہ بھی ہے. یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں عورتوں پہ ہونے والے فزیکل ابیوز کی تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایسی کیا نوبت آتی ہے اور کیا ایشوز کیا ہو سکتے ہیں کہ فزیکل ابیوز ہو جاتا ہے؟ ٹریگر. دیکھیں جی آئی ایم سوری, مجھے آپ کا کوشچن تھوڑا سا بولیں, جی میں کہہ رہی آپ کی تھی آواز نہیں آئی. فزیکل ابیوز کی بات ہو رہی تھی. فزیکل جو ٹارچر ہے یا جو فزیکل ایک ان ریزنیبل ایکٹیویٹی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان, اس کا مجھے بتائیں کہ اگر تو یہ ہو رہا ہے کسی بھی شادی جوڑے میں تو کیا وجوہات ہوتی ہے, وجہ کیا بنتی ہے؟ دیکھیے ابھی آپ لوگ سارے بات کر رہے تھے نا, ہمیشہ گو بیک ٹو دا بیس لائن. آپ دیکھیں کہ آپ بات کر رہے تھے میاں بیوی کے اندر تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں, ماں جو ہوتا ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے. اگر جو بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کی تربیت کیسی ہو رہی ہوتی ہے. ماں اس کو کہتی ہے جاؤ وہاں سے وہ چیز پکڑ کے لاؤ, بچہ جو ہے تھوڑی دور جاتا ہے, اس کے بعد پیچھے دیکھتا ہے کہ میری ماں بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں, ٹوائے پکڑتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر اور ڈسٹینس کور کرتا ہے, پھر اور پیچھے جا کے دیکھتا ہے کہ میری ماں بیٹھی ہے کہ نہیں. اس کو کہتے ہیں سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی, جو لائف میں اس کو چاہیے ہوتی ہے. اب یہ جب بچہ آگے پڑھتا ہے بلتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے اس کو ایک ماں باپ دونوں اس کو ایک ریزنیبل آدمی, ڈیسنٹ آدمی, لڑکے سے مرد بنا رہے ہوتے ہیں, جس میں سب سے بڑی بات آ جاتی ہے ڈیسیژن میکنگ کی, اور اس کو انڈیپینڈنٹ انڈیویجول بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے اپنے اتنی محرومیاں ہوتی ہیں ریلیشن شپ میں ماں باپ کے اندر کہ ایک عورت جو ہے وہ جا کے یہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ میں نے تو اپنی ساری عمر گزار دی بچوں کی خاطر, اور میرا اپنا ریلیشن شپ میاں کے ساتھ اچھا نہیں تھا, میرا میاں تو مجھے مارتا تھا یا میرے پہ ٹارچر ہوتا تھا یا میرے تعلقات اچھے نہیں تھے, لیکن میں نے بچوں کی خاطر اس ریلیشن شپ میں ٹکی رہی. اب وہ اپنی محرومیاں اپنے بچوں کے سہارے جو ہے وہ جیتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک بچہ کبھی مرد بنتا ہی نہیں, وہ ہمیشہ ماماز بوائے بنا رہتا ہے. اس کی وجہ سے جو اس کے تمام ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ پیچھے سے ماں باپ ہی کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ایک مرد کی ڈیفینیشن بائی ڈیفینیشن وہ منصف ہوتا ہے کہ اس نے انصاف کرنا ہوتا ہے کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر. وہ ریلیشن شپ کے اندر انصاف کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ اس طرح کی تربیت گھر سے ہوئی تھی بچپن سے, اس کے بعد اگر اس کی کمپنی خراب ہوگی, ڈرگز آ گئے, یا اگر آپ کہہ لیں کہ اس کی کمپنی خراب ہو گئی جہاں پہ اس طرح ہاتھا پائی ہوتی تھی, یا اس نے اپنے بچپن میں ہاتھا پائی کو دیکھا, یا پھر اس نے یہ دیکھا کہ چلتے بڑھتے جو ریلیشن شپس جو ہیں اس کے اوپر طاقت جو ہے آزمانے سے ہی اپنے آپ کو انسان مرد کہلا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ مرد ہے بائی ڈیفینیشن جو منصف ہے, جو کائنڈ ہے, اس کو اس ڈیفینیشن کا پتہ ہی نہیں ہے. اس نے جب بھی اپنی بات منوانی ہے تو ہاتھا پائی سے منوانی ہے, زور زبر سے, جبر سے, اس کو یہی چیز کرنی آتی ہے. تو یہ تمام چیز آپ کے گھر کی تربیت سے, آپ کی کمپنی سے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے اس سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور اگر کہیں آپ کی کمپنی خراب ہو گئی اور ایسے لوگوں میں آپ نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جہاں پہ یہ نارمل کنسیڈر ہوتا ہے, اور یار ایسے ہی بول رہی تھی, بدتمیزی کی, میں نے ذرا چپیڑ کرا دی, تو اس کو نارمل کنسیڈر ہو رہا ہے. اور آگے سے جو عورت ہے وہ اس کو پارٹ آف کلچر سمجھتے ہوئے کہ ہاں شاید 1-2 چپیڑیں کھا لینا یا آگے سے آواز نہ اٹھانا اپنے حق کے لیے, اپنی, یا وہ اتنی تگڑی نہیں ہے, اس کے پاس فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں, یا پیچھے سے اس کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے, تو پھر وہاں سے جو آدمی ہے وہ ایک روش اس کی ایسی اختیار ہو جاتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ہمیشہ پیچھے سے چلتا ہے, آپ کی تربیت سے چلتا ہے. ایک باشعور آدمی, ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک منصف اور کائنڈ آدمی یہ نہیں ہو سکتا کہ 40 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں جا کے اس کو کوئی دورہ پڑ گیا, وہ سائیکولوجیکلی انسٹیبل ہو گیا. انسان کے اوپر تو آتی ہیں آزمائشیں, فائنینشیل سٹریسز آتے ہیں اور اتنی زیادہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں, لیکن ان کا ٹراما کے ساتھ جو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ فزیکل نہیں ہوتا, بلکہ وہ کمیونیکیٹو ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے اپنے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. تو کمنگ بیک فرام دا چائلڈہڈ ٹو دا کمپنی, اور پھر ڈرگس اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, اٹ کین لیڈ ٹو دیٹ. اور پھر وہ کبھی کبھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے ان کا, کیونکہ ان کا بچپن ایسا گزرا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی کتنے انسٹیبل ہیں, کتنے انسیکیور ہیں. تھوڑی سی چیز ان کو ٹریگر کر جاتی ہے اور وہ ہاتھ کسی پہ اٹھا دیتے ہیں, یا بد زبانی یا بد کلامی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پورے پیکج میں آ رہا ہوتا ہے. اگر سائیکولوجیکلی تو آف کورس آپ اس کو سائیکولوجیکلی تھراپسٹ کے پاس لے کے جائیں گے یا میرج کاؤنسلنگ کریں گے, بٹ یہ پورا پیکج ہوتا ہے, کوئی ایک چیز نہیں ہوتی.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाह, डॉक्टर वाह, शिवाना। बेहतरीन। मैं जब आपसे बात करती हूँ अफीफा, मुझे ये बताइए, सारा खान मुझे ये बताइए कि जब किसी पे घरेलू मसाइल की वजह से जब बहू पे तशद्दुद किया जाता है या कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, शोहर भी होता है और ससुराल वाली भी अगर बीच में इन्वॉल्व हो जाए, मिल जाए उसको टॉर्चर देने में, तो वो किस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकती है, वो रिपोर्ट कैसे कर सकती है, इसके क्या तरीके हैं, क्या पैरामीटर्स हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं मरीम नवाज़, उन्होंने बहुत अच्छा फ़ीमेल के लिए पंजाब वेमेन पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट अभी लॉन्च किया है और बताया है। इससे पहले 2015 में भी आ चुका है, ये बिल पास हो गया है। जिस तरह से मोटरवे पे एक अपना इंसिडेंट हुआ था, जी जी, ठीक है, उस इंसिडेंट के बाद औरत की प्रोटेक्शन के लिहाज से वो बिल पास हुआ था पंजाब असम्बली में भी, और वो जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। पंजाब वेमेन पुलिस जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपके घर भी आएगी, आपकी कॉल भी ट्रेस होगी, आपकी लोकेशन भी ट्रेस होगी, ठीक है, इंक्वायरी होगी, तफ्तीश होगी और आपका मामला सॉर्ट आउट होगा। आपकी एक्शन लिया जाता है एक्शन लिया जाता है, डेफिनेटली लिया जाता है। लेकिन मैं पहले बता दूं, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। कंप्लेन करने के ऊपर भी डिपेंड करता है। करेगा ही एब्सोल्युटली नहीं, राइट, मुझे पता है कोई भी नहीं सर ने जो करेगा। बात की, हमारी लेकिन अपने society घर ऐसी है। बचाने हैं, जाहिर है हाँ, वो तलाक औरतें दे क्या देगा, कर सकती वो हैं, कॉम्प्रोमाइज छेड़ कर दे सकती ना। है। कॉम्प्रोमाइज तो हमारी औरत है इतनी खूबसूरत, औरत का दूसरा जब नाम ही मियाँ बीवी कुर्बानी के है। बीच में झगड़ा हो रहा होता है तो ससुराली सारे मिलकर बढ़ावा देते हैं शोहर को। बढ़ावा देते हैं, लेकिन अब हमारी औरत पढ़ी लिखी हो गई है, उसको समझ आ समझ गई आ है, गई। राइट्स का पता चल गया है, और पढ़ी लिखी औरत जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होती है और वो घर भी बसा रही होती है। सजा जो क्या मैंने होती है अगर इल्ज़ाम लगता है शोहर पर कि हम्म, उसने इस तरह से हाथ उठाया है हाँ। घरेलू मसाइल की वजह से खातून पर, इस तरह से मसाइल इसमें दरपेश सजा हुए ये होगी, शोहर की कानून जानिब बता से, तो क्या सजा है? इसमें ये प्रोटेक्शन बताइए। आएगी। पहले तो प्रोटेक्शन आएगी कि सेक्शन 4 से लेकर 17 तक रेमेडी होती है औरत के पास। अदालत जाएगी, अदालत का दरवाज़ा नॉक करेगी, हम जैसे अच्छे वकील उसको हेल्प आउट करेंगे, वेरी गुड। उनकी पिटीशन दायर करेंगे, हम उनकी आवाज़ सुनते हैं। मैंने शादियां भी करवाई हैं, डेजुलेशन ऑफ मैरिज भी हम करवाते हैं, निकाह भी करवाते हैं, सब कुछ होता है। ये डिपेंड करता है वकील के ऊपर भी और आपके क्लाइंट के ऊपर भी। खुद से जाके दरखास्त भी दे सकती है औरत? दरखास्त भी आप पुलिस को भी, रेलिवेंट जो आपका थाना है वहाँ पे भी आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल हमारी एप्लीकेशन लॉन्च की है मरियम साहिबा ने, पंजाब वेमेन पुलिस एक्ट, वहाँ पे आप उस पे जाएं। काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। गुलबर्ग में हमारी शहर बानो बड़ा अच्छा काम कर रही है। ये लेटेस्ट बातें हैं और ये रियल में काम हो रहा है, सुनवाई भी हो रही। और ये जो फैमिली कोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, सर मैं आपका भी कमेंट इसमें लेती हूँ, फैमिली कोर्ट्स की जब बात की जाती है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि चेंजेस अभी आ रही हैं। Yes. वो हालात नहीं है नहीं जो है। 3 महीने, अब बेशक चेंजेस आ रही है नई हुकूमत के साथ साथ, लेकिन कौन कौन से जो नई डेवलपमेंट्स हैं आप लोग देखते हैं कि हो रही हैं, ये बताइए। डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि पहले लड़कियां घबराती थी, ठीक है, कोर्ट मैरिज करने से भी घबराती थी। अब उनको हम मौलवी भी फराहम करते हैं, उनके घर वालों की भी राजीनामा लेते हैं, और एक हमारा छोटा सा एक होता है हिरासमेंट का, हम दावा दायर करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। साथ में सेशन कोर्ट में वो फाइल होता है, अगर वो निकाह करने आती हैं तो फिर साथ में हम वो दावा भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि कल को लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ये चीज़ होती है। तो आमना, अगर मैं आपसे पूछूं तो जो वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो जैसे इदारे हैं वो खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, अगर खवातीन चाहें कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए मिला तो। जिस तरह सर कह रहे थे, तो हम तो 2 घंटे की मगजमारी के बाद भी उनको बोल रहे होते हैं कि कंप्लेन कर दो, कुछ ना कुछ निकल आएगा। आपने कुछ बताया 2015 में आया था। यस यस, एक्ट है। इम्प्लीमेंट तो तब होगा ना जब कोई को घर बनाया है तो उसमें कोई जाके रहेगा तो वो घर बनेगा ना, कि आप सिर्फ एक ढांचा बना के लेकिन रख दें। केसेस रिपोर्ट हुए हैं, हमारे पास आए हैं सिविल कितने कोर्ट में। किस हद लेकिन तक वो कितने वापस हुए ले ली हैं? जाती हैं दरखास्तें बाद में। अच्छा, नहीं, फिर वो नहीं, क्या औरत करते समझदार है, हैं, वो कर रही अगले है। दिन लेकिन क्योंकि percentage की हम सुलह भी आपको हो नहीं रही है लगता ना कि अब। खवातीन से ज़्यादा उनके माँ बाप को काउंसलिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल है जी, ये बहुत अच्छा आपका Question क्वेश्चन है और मैं इसका जवाब बहुत खुशी से दूंगी। माँ बाप से बड़ी रिक्वेस्ट है, ये जो आपने पैदा की है ना, ये बोझ नहीं था, ये बेटियां हैं, ये इंसान है, ये बड़ी खूबसूरत हैं, रहमत ये है। सोचती हैं, ये माएँ हैं, दुनिया बहनें के हैं। सारे अजीम लोग औरत की कोख से पैदा हुए। बिल्कुल, और ये इस कायनात की हसीन तरीन तख्लीक है, तो बराए मेहरबानी इसको भी इंसान समझते हो, इसके लिए थोड़ा सा स्टैंड ले लिया करें। अच्छा, 1-2 फैमिलीज के हम केस देख रहे थे, क्योंकि हम ये केसेस भी देखते हैं, मेरे हस्बैंड एक लॉयर हैं, तो बहुत से केसेस मुझसे होके उनकी तरफ जाते हैं, तो वो ना एक दिन तो वो बड़ा बोल रही होती है, मैडम आप देखिएगा जरा मैं इसका हाल क्या करती, इसने मार मार के मुझे ये, अगले दिन कहती है माफ़ी मांग रहा था, इंसानियत के नाते मैं माफ़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है, वहाँ आप इतना शर्मिंदा होते हैं, कहते हैं भाई अब ना बात करना, ठीक है, और सबसे ज्यादा माँ कह रही होती है ना, तेरे बाप को कुछ हो जाएगा। अच्छा, टॉर्चर चेक करें, बात सुन, कुछ ना करी, तेरे अब्बू को कुछ हो जाएगा। तो मैं इनको कहती हूँ कि अब्बू को जो होना है वो एक ही दफा होना है, ठीक है, आप अपना एक कदम उठाएं सच की तरफ,
اور بہت سی ایسی باشعور لیڈیز ہیں خاتون کتنی وہ دل کی ہوتی ہیں ہاں کہ جلدی معاف نرم کر ہوتی دیتی ہے ہیں، نا. حالانکہ یہ اتنا وہ مخلوق ہی تو اللہ پاک نے ایسی چاہتی بنائی ہیں. ہے جس کا دل جو ہے وہ بڑا ہاں، نازک ہے. اس لیے نازک ان کی Emotionally دو weak کہہ سکتے ہیں. گواہیاں ڈلوائی ہوئی ہیں. اچھا ایڈجسٹمنٹ پرسپیکٹو خواتین میں نسبتاً زیادہ ہوتا اور ہے. برداشت کا دیکھیے فلیکسیبل ہوتی ہیں نا, کتنا لیول ہے کہ وہ معاف کرنے کو بھی تیار ہوتی ہیں. تیار ہوتی ہاں ہیں, جی. کر اپنی دیتی ہیں. پسند چھوڑ دیتی ہیں, اپنے حصے چھوڑ دیتی ہیں. بھائی بہن بالکل کو صحیح پیار بات. سے کہے گا تمہاری شادی میں اتنے باپ نے لگائے پیسے. وہ تو میں کہتی ہوں کہ ایسا رواج چل پڑا تھا کہ بہنیں بڑی خوشی خوشی آج میں اپنے بھائی کو نہ حصہ معاف کر رہی ہوں. تو کون ہوتی ہے معاف کرنے والی؟ جو چیز تمہیں دی جا رہی ہے وہ تمہارے باپ کی جائیداد میں سے, تم کون ہو کہ اپنے بھائی کو حصہ معاف کرو؟ مگر وہ مولڈ کر لیتے بالکل ہیں. ٹھیک بات, بالکل تو ٹھیک یہ بات. والی چیزیں. یہاں پہ ہمیں کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. میں روش بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے کہ میری شادی ہوئی تھی جنوری میں, اور میری نند آلریڈی سپریشن کر کے میرے سسرال میں آئی ہوئی تھی. تو ہماری مذاق میں بات ہوئی کہ آپ کب کرتے تھے, آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی, کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ سپریٹڈ ہیں. اور انہوں نے اس بات کو اتنا زیادہ بڑھاوا دیا کہ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ بات کی ہے تو میں اس کو گھر سے نکلوا دوں گی, کہ مجھے میرے گھر سے نکلوا رہی ہیں. اینڈ آئی گاٹ ڈیورس اس ایک بات کے اوپر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جتنے بھی کاؤنسلرز بیٹھے ہیں ان کو یہ نہیں لگتا کہ شادی سے پہلے ایک لڑکے کو اپنی فیملی کی ایک کاؤنسلنگ کرنی چاہیے جو آنے والی ہے اس کے لیے ایکسیپٹینس لے کر آئیں اپنے اندر. یہ ضروری نہیں ہے کیا؟ یا لڑکی کو صرف کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر اسے سسرال میں جانا تو اپنے کان آنکھیں منہ سب کچھ بند کر کے ہی جانا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ایک نند کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ڈائیورس ہو گئی ہے. ایک لڑکی کی ڈائیورس ان کے سوال پہ مجھے انہوں نے کہا آئی گاٹ ڈیورس. شی گاٹ ڈائیورس. Just ہاں ایک پہلے مذاق. تو میں یہ کہوں گی کہ میں بالکل بھی افسوس نہیں کروں گی کہ آپ کو بہتر سے کیا بہترین انسان ملے گا جو آپ کی عزت اور حفاظت ہی نہیں کر سکا. اس آدمی کو وہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ آپ جیسی پیاری بچی جو ہے اس کی بیوی بن کے رہتی. تو زندگی میں نا گند صاف ہو جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے, اس پہ افسوس بالکل بھی نہیں ہے. اب میں نے سب سے پہلے جو آپ نے کوسچن پوچھا میں اس کا آنسر دے رہی تھی, عورت ہی عورت کی دشمن ہے نا. جی وہ ایک سچ بات کو اپنی ایگو پہ لے کے بیٹھ گئی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بہویں کسی اور خلا سے آئی ہوئی لگتی ہیں. کاؤنسلنگ بالکل ہونی چاہیے. آپ کے کوسچن کے آنسر میں یہ بولوں گی اگر تو پسند کی شادی ہے یا آپ ایک دوسرے کو پہلے جانتے ہیں تو پہلے سے ہی اپنے معاملات طے کر لیجیے. اپنی فیملی کو بتائیے, جو لڑکی آ رہی ہے اس کی فیملی کے کلوز کیجیے, جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو بتائیے. بالکل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, کاؤنسلنگ سینٹرز ہونے چاہیے. ایک تو ہم کسی سائیکیٹرک کے پاس چلے جائیں, کسی سے کوئی بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ فوراً ایک لیبل آ جاتا ہے جی نارمل نہیں ہے اس لیے جا رہے ہیں. پلیز یہ نارمل ہے. یہ خوبصورت ترین سائیکیٹرسٹ بیٹھی ہیں, یہ اتنے اچھے اچھے مشورے دے رہی ہیں, اتنی خوبصورت باتیں کر رہی ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کو جہاں پہ اٹکی ہے وہاں سے آگے خوبصورتی سے کیسے لے کے جانا ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں, جہاں ذہن رک جاتا ہے, سوال سمجھ نہیں پاتا, کوئی تو ہوتا ہے جو گتھیاں سلجھاتا ہے. مشورے کی ضرورت ہے, بالکل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. میں اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ کہنا چاہوں گی ینگ بوائز کو, لڑکیوں کو جو ابھی جن کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں, پلیز آپ ایک دوسرے کو سمجھیں سمجھائیں تاکہ تلخیاں ختم ہوں. میں اپنے ہسبینڈ کو آلریڈی جانتی تھی. اچھا میرے تو بہت سارے پلس پوائنٹس ہیں, میرے تو کوئی ساس نہیں ہے, کوئی سسر نہیں ہے, تو میری تو فیملی جو ہے ان کو ہم اوکیجنلی ملتے ہیں. اور میں اپنے لائف کے باپ کے گھر میں ڈیسیجنز کم لیتی تھی, سسرال میں صرف میں ڈیسیجن لیتی ہوں کہ میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ کمنٹ دیجئے جو کہ کالر کا بھی ایک مسئلہ ہے جو سامنے آیا ہے. دیکھیں ہمیں پہلے ایک تو بات میں انہوں کر بھی تھی, میں دوبارہ گزارش کر دیتا ہوں کہ جی پری میرج کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بالکل مجھ جیسے لوگ جو اپنے آپ کو کچھ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں ان کو چاہیے لڑکوں کو ٹرین کرے, اور جو جس طرح یہ ہیں ان کا کام ہے کہ کچھ ایسی کلاسز یا ویڈیو کے ذریعے لڑکیوں کو بتایا جائے کہ کیا کیا ہے. دیکھیں اس کہانی کو دیکھیں, یہ کہانی ہے کیا. ایک لڑکی ہے, اگر وہ گاؤں کی ہے 18-19 سال کی 20 سال کی, اور وہ اپنے گاؤں میں جتنا پڑھ سکی یا اس نے کوئی دینی تعلیم لی ہوتی ہے, اور ایک وہ بچی ہے جو یونیورسٹی سے فارغ ہوتی ہے بیچاری 22 سال کی 23 سال کی, اور وہ شادی ہو جاتی ہے اس کی. وہ بیچاری اپنے خوابوں کا ایک ہیرو جو شہزادہ گھوڑے بیٹھ کے آئے گا, پری کو لے جائے گا, وہ آئیے بیاہ کے پہلے گھر والوں نے فلاں کر دیا, نہیں وہ کہہ رہے ایسے نہیں ہوگا, وہ کہہ رہے نہیں یہ جہیز بھی دینا ہے, پہناونیاں بھی دینی ہے, چڑھاوے بھی دینے ہیں, زیور بھی دینا ہے, مہندی کا کھانا بھی کرنا ہے, مائیوں کا کھانا بھی کرنا ہے, اپٹن بھی ہوگا, سب سے آگے بٹھانا بھی ہے, ان کے آگے لا کے دسترخوان بھی لگانا ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں ان کے لیے کھانا الگ لگتا ہے.
پھر وہ باتیں بھی تھی ساری تصویر ہی نہیں بنی, ساتھ پوچھے کوئی نہیں, اگے نہیں پایا, پہلے دن پھٹا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اب وہ میاں بیوی کی شادی ہو گئی, اس سارے سین میں جب بات ہوئی حق مہر کی تو نے کہا کہ سنیما مدی کر لو 5,000, 2,000 بھی آیا ہے, نہیں 5,000 5 بھی اور 2,000. میں نے تو اپنے بچوں نے 32 روپے 8 نے بھی لکھے جی جاتے دیکھے میں, 2,000 ہم میں نے دیکھا دیکھے ہے, میں. 5,000. چلو جی وہ آپ نے کر لی. میرا بھی 5,000. لڑکی کے باپ کا آپ نے لگوا دیا کچھ 50 لاکھ اور ایک عام آدمی کا 15 لاکھ لگ جاتا ہے. افتخار صاحب ایک کالر موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا نام سارہ ہے اور میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں شادی ہو کر آئی اور 1 مہینے کے بعد مجھ پر یہ آرڈر آ گئے کہ آپ نے چچی ساس اور چچا سسر اور تایا ساس, کیونکہ ساری رہتے تھے, اور وہاں پر مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان سب کا خیال رکھنا ہے سسرالیوں کے علاوہ, جس میں میرے ساس سسر دیور نندے بھی شامل ہیں, اور اگر میں ان کا چچی ساس وغیرہ کا خیال نہیں رکھتی تو مجھ پر تشدد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ میرے پہ مجھے تانے دیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریشن میں آ گئی ہوں. کائنڈلی مجھے بتائیں کہ کیا یہ میرا فرض ہے کہ میں سسرالیوں کی بھی خدمت کروں اور آگے سے ان کے چچا تایا وغیرہ کی بھی خدمت کروں, کیونکہ مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ میرے لیے اپنے لیے ٹائم ہے. نہیں ماں, آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ سب سے پہلے تو میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ آپ کو اپنا رول آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے ایز اے وائف, ایز اے ڈاٹر ان لا, کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا بنتی ہیں. اس کو سب سے پہلے آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو بتائیے کہ کیا آپ کر سکتی ہیں اور کیا آپ نہیں کر سکتی ہیں. ایک ہوتا ہے آئیڈینٹی ہو جانا, آئیڈینٹیفیکیشن ڈیوٹیز کی بھی ہو جانا, اور ان میں سے آپ کیا پرفارم کر سکتی ہیں. جو آپ ایزیلی پرفارم کر سکتی ہیں اس کو assertively, پازیٹیولی, ایک پولائٹ مینر میں کنوے کیجیے. سیکنڈ, جو آپ نے بات کی کہ اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں آ رہی ہیں, جب تک ہم لوگ اپنی کیپیبلٹیز کو اور اپنے آپ کو ورتھ نہیں دیں گے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ایگزیکٹلی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو یہ ٹراما سہ رہی ہیں اس کے لیے کہیں پہ آپ کے نکاح نامہ میں یا آپ کے کہیں پر یہ کوئی ڈاکیومنٹ میں یہ چیز لکھی گئی تھی Not at all. کہ یہ ٹراما جو ہے, یہ ایموشنل سائیکولوجیکل بیگیج جو ہے یہ شادی کے ساتھ آپ کو ملے گا؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ لو میں نے بھی تو بسا کے دیکھا, ہم نے یہ کچھ کیا, ہم نے وہ بھی سہا وہ بھی سہا. وہ آپ نے سہا, وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وہ ایموشنل بیگیج آگے بھی بچیاں لے کر پھریں گی. تو بیٹے سب سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن کے سائن اینڈ سمٹمز آ رہے ہیں, انگزائٹی ہے اور یہ آپ کی ڈیلی فنکشننگ میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, تو آپ کو جیسے آج آپ نے کریج کیا اور یہاں پر کال کی, آپ کو اس کے لیے سائیکولوجیکل ہیلپ لینی چاہیے. کسی کاؤنسلر سے, کسی مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر سے ڈسکس کیجیے اپنا ایشو. بات چیت کرنے سے سم ٹائمز آپ کی اسکرین کلیئر ہو جاتی ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ کے اختیار میں ہوتا ہے, لیکن چونکہ آپ کے اندر ایک کھچڑی پک رہی ہوتی ہے نا کمیونیکیشن کی, اور مسائل آ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ کھل جاتی ہیں چیزیں, گرہیں کھل جاتی ہیں. تو اپنی ورتھ کو بیٹے سب سے پہلے پہچانو کہ آپ کس قابل ہو اور آپ کو کیا کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مسائل کا حل رشتے کا اینڈ ہی ہو, یا لڑائی ہی ہو, یا خلا ہی ہو, یا ڈیورس ہی ہو. کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں, اپنے کنسرنس دوسرے تک نہیں پہنچاتے ہیں, اور ادر پارٹی کا پرسپیکٹو نہیں دیکھتے ہیں. جب تک ہم کلیئرلی جب پہنچا رہے ہوتے تو الفاظوں کا چناؤ جو ہے اتنا غیر مناسب ہوتا ہے کہ جی چنگی گل بھی مندی ہو اچھا جاتی ہے. اس کا ایک ریزن ہے, ان کو وہ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. کچھ سسرال والے وہ خود مینٹل ٹارچر ہوتے ہیں, اس قدر ایگریشن بڑھ جاتا ہے, وہ اگلے پرسن پہ نکال رہے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک, کیونکہ اس کے پاس پاور نہیں ہوتی. یہ چیز ہے, تو کمپلیکس میں وہ بہت زیادہ اینڈ لیول تک چلے جاتے طے کر چکے ہیں کہ جو میری بیوی اگر لائی گئی ہے تو وہ خدمت کے لیے لائی گئی ہے. پہلے تو میں وہی گزارش کرتا ہوں, وہ اتفاق ہو جائے 3 باری گل میری کٹی گئی. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو شادی سے پہلے ان کی کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. اس کو یہ بتانا کہ یار ڈری ہوئی خوف زدہ بیوی چوہے پیدا کرتی, شیر نہیں پیدا کرتی. تو اگر آپ کو اپنی نسل زیادہ اچھی پڑھی لکھی اور ذہین چاہیے تو آپ کو اپنی بیویوں کو خوش رکھنا پڑے گا, ساس کو اپنی بہو کو اسپیس دینی پڑے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ شادی ہوئی, وہ بیچاری گھر آ گئی, اب وہ اس کو پہلی رات کو ہی سب کچھ سنا دیتے, تیری ماں نے ایسے نہیں کیا, کھانا دیا نہیں, کھانا کم ہو گیا, یہ فرنیچر تو ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات میں گزارش کرتا ہوں, جو باپ کا 50 لاکھ یا 15 لاکھ لگوایا ہے, یار یہ حق مہر میں لکھ دو یار, تمہاری مہربانی.
10-5 लाख अकमेर में भी अखबार लिख में दो। लिख दो। वाह मैं वाह वो रोमांस या लव की बात करने की बजाय वो बंदा कह रहा होता है कि मेरी माँ अम्मी का ने ये गुस्सा करना आता है, है, अब्बा का ये करना है, फलाना या कोई शुगर है। एबिलिटी होती है या डिसेबल होता है ना कोई भाई, इसको रखना है, इसका ये ख्याल, यानी कि जेठ के भी Priorities वो कपड़े बता दी वॉश कर रही होती इसमें इवन आप दैट। हैरान होंगे कि कितना खूबसूरत अल्लाह का अता करदा लम्हा है गल्लां दस्सण। वो मरीख तो आई है, उन्होंने नहीं पता। और तुसी देखो शादी हो गई है, कनेक्शन कोई नहीं। अच्छा फिर हनीमून नहीं, अपने जो नॉर्मल है मेरी ना, अम्मी ने मना कर दिया। हनीमून नहीं मनाने देते। एलीट क्लास में तो चलता है, मिडिल, लोअर मिडिल, नर्सरी क्लास, यहाँ पे हनीमून नहीं मनाने देते। हनीमून होगा देन यू विल बी अचीव ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन चेंज ईच एंड। और आपने जो क्वेश्चन किया उसका एक आंसर मैं ये भी कहूंगी कि हिम्मत करें थोड़ी सी, जो मैं सोचती हूँ जो अपने लिए, वही मैं इनको सजेस्ट करूंगी। और आपके दिल में जो बातें हैं ना सारी, वो अपने हस्बैंड से करें। बिल्कुल ठीक बात अभी की। डॉक्टर दबने साहब और ने झुकने की अमेरिका से बजाय। बड़ी खूबसूरत बात की है, इन्होंने भी बात की है। एक बड़ा वो है एलिमेंट जिसको हम मिस कर जाते हैं। यार सामने वाला कितना ट्रेंड है, वो सास है, वो देवर है, वो जेठ है, वो नंद है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका कोई दिमागी प्रॉब्लम तो नहीं है। यस, मैंने यहाँ तक देखा है कि गौर कीजिएगा कि साले साहब के साथ एक साहब ने बिजनेस किया, वो कहीं पैसे लेके भाग गया, उनकी आमना सामने साले ने थप्पड़ मार दिया बनोई के मुंह पे, उन्हें आगे बुढ़ी में तलाक दे दी। यार मेरे साले का मेरी बीवी से क्या ताल्लुक है, मैंने बिजनेस किया था। जरा ये देखिए, गौर कीजिए कि ना। अच्छा अभी आप एक बहुत बड़ा पोर्शन छोड़ के बैठे हुए हैं। अभी तो आप उनकी बात करें जो यहाँ बहुएं हैं। कभी आपने सोचा है कि जिनके खामिद बहार हैं 15 साल से, 25 साल से, 27 साल से आए नहीं, कागज नहीं बने, जिनके जो डंकी मार के गए थे, उस औरत के साथ क्या हो रहा है पता है? पता है सर, बिल्कुल पता है। राइट। सबसे अभी तो मतलब आपका बस उनके बारे में भी सर, थैंक यू वेरी मच, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। मैं इतने मसले रिजॉल्व करता हूँ इनके। देखें, भूख सिर्फ पेट की नहीं है, खुदा का वास्ता है। अल्लाह ने आपको कहा कट्ठे रहो, ओ जी कितने मुंडा दुबई होता है या कितने जी होते इटली होता है, वो आया शादी करके चला गया 2 महीने या 3 महीने के बाद। अच्छा फिर एक और मसला मेरे सामने है जो मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूँगा, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, लोगों के लिए। अगर किसी को ये पता लग गया शादी के बाद कि उसकी बीवी शादी से पहले किसी को पसंद करती थी, तलाक, और तेरा की तलक है इस गल दे नाल, वो पास्ट था। मैं यही गुजारिश यस करूंगा। यस, मुझे लोगों को समझाने में प्रॉब्लम होती है। कई लोग कहते हैं यार तू क्यों जी गल्ला कर, भाई मेरी बीवी मेरी निकाह से पहले, मेरा क्या ताल्लुक है? अच्छा निकाह के बाद भी इज्जत साझी है, लेकिन सजा और सजा तो उसने देनी है। इस बात के ऊपर कि रात को 3 बजे तो ऑनलाइन क्यों थी फटा, यार इसमें क्या इशू है? कोई इशू नहीं। किससे बात कर रही थी, कहाँ गई थी? हमें थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं फिर कहूंगा, खुदा की कसम मैं मर्द हूँ, मैं बुरे मर्दों की बात कर रहा हूँ, मुझे शुमार करें बुरे मर्दों में। हमसे बहुत अच्छी है औरत, इतनी अच्छी है हमारी सोसाइटी की औरत कि मैं आपको, अच्छा ताड़ी माँ तो चंगी है, ताड़ी खाला भी चंगी है, ताड़ी दादी भी चंगी है, नू क्यों नहीं चंगी भाई? एक्सेप्टेंस नहीं है ना सर। मेरे माँ बाप माशाल्लाह हयात हैं अभी, तो जब लड़ते हैं ना, अब तो खैर अब्बा बोल नहीं सकते, लेकिन जब वो लड़ते हैं ना, आधे बच्चे माँ की तरफ होते हैं, आधे बाप की तरफ, हा 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 हा, हा तालियां बज रही हैं, अम्मी ने ये कह दिया, अब्बा ने कह दिया, नारे लगा रहे होते हैं। अच्छा वो बूढ़े हो गए हैं, तो अब आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लड़ रहे हैं दोनों। मैं अगर इस उम्र में, खैर मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अगर मैं जवानी में अपनी बीवी से लड़ पड़ूं, तो देवर कहता है भाभी बड़ी बदतमीज है, नंद कहेगी वो भाई ना बहस कर रही थी। भाई हु आर यू टू आस्किंग? खुदा का वास्ता उनको अपना मसला डील करने दो। एक मैं गुजारिश करूंगा, इंटरप्शन है ना, आपके घर में जब बहू आती है, खुदा का वास्ता है उसको 2-4 साल दे दें यार, आपकी बड़ी मेहरबानी, साढ़े वर्गी हो जाएगी। मैं कहता हूँ जैसी हमारे यहाँ ये नहीं होता भाई, की नहीं होता। पहली बच्ची पहले दीन पे अमल करे, फिर सोसाइटी की नॉर्म्स पे अमल करे, फिर उसके खानदान की जो रवायात है उस पे अमल करे। अच्छा मुलाजमाओं को भी हटा देते हैं, जिथे ब्याह के गई है हुन उन्हां दी नॉर्म, अरे बस कर दियो। बिल्कुल ठीक बात की सर। आप मुलाजमा को भी हटा डॉक्टर देते हैं ना शिवाना वो से भी लेते, लेकिन उससे पहले हमें कॉल ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर शिवाना आप हमारे साथ मौजूद है लाइन पे? जी कॉलर इज अगेन हेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी जी कहिए फातिमा। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हुए हैं और मैं फुल टाइम जॉब भी करती हूँ 8 आवर्स की।
ساتھ میں آفس سے آنے کے بعد میرا یہ کام ہے کہ میں نے گھر کی بھی سب کام کرنے ہیں, مطلب برتن بھی دھونے ہیں, کھانا بھی بنانا ہے, صفائیاں بھی کرنی ہے, ہر چیز کرنی ہے. 3 نندیں ہوتی ہیں میرے گھر میں اور وہ لوگ فری ہیں بالکل, مطلب ان کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں, ان میرڈ ہیں تو وہ گھر میں ہوتی ہیں, فری ہیں. لیکن پھر بھی یہ میری ہی ڈیوٹی ہے کہ آفس سے بھی آ کر, مطلب آفس کا بھی ایک الگ کام وہ بھی کرنا ہے کہ گھر میں آ کر گھر کے بھی سب کام کرنے ہیں, وہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتی. تو ایسی سچویشن میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے آپ کی ہسبینڈ نندیں بھی ایج میں سپورٹ چھوٹی نہیں ہیں آپ کرتے. سے یا بڑی ہیں؟ وہ بڑی ہیں, ایک بڑی ہیں 2 چھوٹی ہیں. جی, مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ مسئلہ یہی ہے کہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے, آفس کا بھی کرنا ہے, گھر میں آ کے بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ مجھے ہی کرنی ہے. وہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتی, نہ میری ساس, نہ میری نندیں, اور نہ میرے ہسبینڈ سپورٹ کرتے ہیں اس معاملے میں. تو اس سچویشن میں مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ فاطمہ. جی, میں چاہوں گی نعیمہ اس کا جواب دیں. اچھا, جب آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے کسی اور پرسن کی طرف سے, فار ایگزامپل کسی نے آپ کو فزیکلی ابیوز کیا ہے, وربلی ابیوز کیا ہے, ایموشنلی ابیوز کیا ہے, آپ کے رائٹس کو رکھا ہے سائڈ پہ, تو جو آپ کا رسپانس ہوتا ہے نا, وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ لائف ٹائم یہ آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے. جو باؤنڈری سیٹنگ ہوتی ہے وہ لوگ نہیں کرتے ہیں, وہ آپ کرتے ہیں. آپ نے 9 to 5 جاب کی رسپانسبلٹی اٹھائی, اس کے بعد آپ نے گھر آ کر جو میں نے بات کی کہ شادی کے شروع میں نئے جذبات ہوتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, امیدیں ہوتی ہیں, تو ہم بہت کچھ اپنی باؤنڈریز, اپنی ایبلٹیز, کیپیبلٹی سے باہر جا کے کرتے ہیں. تو شروع میں وہ کر لیا, آپ نے 9 to 5 جاب کی بھی حامی بھری, آپ نے گھر آ کر کام کرنے کی بھی عادت ڈالی. یہ ان کی عادت بیٹے انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ یہ سم ہاؤ کہیں سیٹ کرنے میں آپ کا اپنا رول بھی تھا. اب پرابلم تو ہو گئی, اب آپ نے اس کو چاہے دیر سے ہی لیکن ریئلائز کر لیا کہ میرا یہ پرابلمیٹک ایریا ہے, ہسبینڈ بھی نہیں اس میں سپورٹ کرے, تو کام نہ کریں 4 دن, میکسیمم کیا ہو جائے گا. وہ ایکچولی یہ ہے کہ جو ہماری وائرنگ ہوتی ہے نا تربیت کے دوران, کہ نہیں یہ کام تم نے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ رول تمہیں دے دیا گیا ہے, یہ ڈیوٹی تمہیں دے دی گئی ہے, تو وہ 4 دن وہ نہیں کریں گی نا, آپ تیسرے دن خود اٹھ جائیں گی, چوتھے دن تک آپ بھی نہ بالکل کریں, ٹھیک بات. میں چاہوں گی 5ویں کہ اس دن کا کوئی اٹھے کمنٹ گا. ہم ڈاکٹر شیوانا سے بھی لیں. جی ڈاکٹر شیوانا, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ واقعی مرد ہے یا بچے سے شادی کی ہے آپ نے. ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں جو مرد ہوتا ہے وہ منصف ہوتا ہے, وہ انصاف کر سکتا ہے ریلیشن شپس کے اندر. باہر اور بیٹھے تھے یہ نا. ہلو, جی کہیے, کنٹینیو. جو مرد ہوتا ہے اس کو احساس سے ذمہ داری ہوتی ہے. جب وہ شادی کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ وہ ایک پوری جیتی جاگتی عورت کی ذمہ داری ایکسپٹ کر رہا ہے, فائنینشیل, ایموشنل, فزیکل, ہر طرح سے اس کی ذمہ دار ہے. اس کا جو ذہنی طور پہ لیول ہوگا اس عورت کا, اس کو پروٹیکٹ کرنا, وہ اس کا پروٹیکٹر ہے, وہ اس کا پرووائڈر ہے. ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ وہ انصاف برقرار رکھے گا اپنے ریلیشن شپس میں. اگر تو اس طرح کا آدمی آپ کے حصے میں نہیں آیا, اس کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں, وہ فزیکلی تو جو ہے بندہ بن گیا, مرد بن گیا, لیکن اندر سے وہ اس طرح سے ہی تربیت اس کی بچے والی ہے, اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے, تو آپ تو ایک مشکل میں آ گئے, کیونکہ آپ کا بندہ جس کے ساتھ آپ بیاہ کر آئے ہیں وہ آپ کی سائڈ میں نہیں ہے, یا وہی آپ کی مشکلات نہیں سمجھ سکتا اور بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتا, تو ایک سٹرگل ہے. اب پھر بیٹل ہو گئی آپ کی, تو پھر تو جو ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اگر تو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں, اور وہ اتنا باوشعور ہے اور اتنی اس کو ذمہ داری ہے, تو شاید آپ اس لیول تک ہی نہ آئیں. وہ پہلے ہی آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ میرے گھر میں بہنیں کیا کر رہی ہیں, ماں کیا کر رہی ہے, ماں کی جگہ ماں کی جگہ ہے, بہنوں کی جگہ بہنوں کی ہے, اور گھر کو بیلنس کرنے کے لیے مرد کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے, وہ منصف ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا ایسی نصیب نہیں تھا تو پھر تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا اپنا لیول کیا ہے, آپ کا ایگزسٹنگ سٹرکچر کیا ہے, آپ کی جو فائنینشیل سٹیبلٹی کیا ہے, آپ کی بیک گراؤنڈ کیسی ہے, اور آپ کی ایگزسٹنگ جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ سب سے بیٹر آؤٹ کم کیا کر سکتی ہیں. سپوز اگر آپ کوئی ایسا فیصلہ کر لیں جو کہ ایگزسٹنگ سٹرکچر سے خراب ہے اور آپ کا کوئی بیک اپ نہیں ہے, اور آپ وہاں سے نکل کے کھجور سے اٹکا, وہ کیا کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے والا, تو پہلے اس میں آپ کو وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اپنی ورتھ, اپنی باؤنڈریز آپ سیٹ کریں گی دیکھتے ہوئے اپنے ایگزسٹنگ سٹرکچر کے کہیں اس سے زیادہ برے حالات تو نہیں ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹ اور آہستہ آہستہ اپنے حالات بدلنے پڑیں گے. کوئی بھی چیز اگر آپ ایسے کریں گے, اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کی سائڈ پہ نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اگر تو آپ کی سائڈ میں آپ کی بات سنتا ہے, سمجھتا ہے, اور ایک اسٹریٹجکلی آپ اس کو ڈیل کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا.
لیکن اس کے لیے پھر آپ کو خود بہت دانشمندی اور حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ آنے والی لائف میں میں کیا کر سکتی ہوں. اور اس کے اوپر آپ کی اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس اور آپ کی بیک گراؤنڈ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ سپورٹ سسٹم کیا ہے. آپ کا سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے کوئی بھی فیصلہ, کوئی بھی اسٹریٹجی کیا کہتے ہیں نا عمل کرنے سے پہلے اس سے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. ورنہ جو ٹاکسک ریلیشن شپس ہیں, یہ سارے جو بات ہو رہی ہے ٹاکسک ریلیشن شپس کی, جو انسان خود کڑوا ہوتا ہے وہ کڑواہٹ دے گا, خود انسیکیور ہے, ان کی شادیاں نہیں ہوئی, پتہ نہیں ان کو سائیکولوجیکلی کیا, وہ ہر وقت آپ کو خوش دیکھتے ہوئے, ایک ناخوش بندہ دوسرے کو خوش نہیں دیکھ سکتا, وہ کڑواہٹ ہی لے کر آئے گا ٹیبل پر. تو آپ نے یہ پورا اپنا جو ہے نا دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کیا کر سکتی ہیں جو آپ اس سچویشن سے باہر تو نکل ڈاکٹر سکیں. شبانہ, ہمارا پاکستانی سسرال جو ہے وہ اتنا مشکل کیوں ہے عورتوں کے لیے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں تربیت, کیونکہ عورتوں کی جو محرومیاں ہیں وہ اپنے بچوں کے ذریعے جی رہی ہیں. وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کرتی ہیں, وہ آپ کو کہتی ہیں جی کہ میں نے ساری عمر تمہارے لیے تیاگ دی. اب وہ جو ہے وہ بچے کو مرد بننے نہیں دے رہی کہ تو اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو. ایک اچھی دانشمند, ایک سٹیبل عورت تو یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی میں کوئی اور عورت آئے جو کہ اس سے میرے سے زیادہ محبت کر سکے. کون سی عورت نہیں چاہتی کہ وہ اگر میں آرام کی نیند سوؤں گی, اگر مجھے پتا ہے کہ یہ والی عورت میرے بیٹے کو ساری عمر خوش رکھے گی, میرے پوتے پوتیاں آگے کھیلیں گے, وہ ایک سیکیورڈ عورت ہوگی, وہ ایک دانشمند عورت ہوگی جس کو پتا ہے کہ اب میرے علاوہ بھی میرے بیٹے کی زندگی میں کوئی ایسی عورت ہے جو اس کے اوپر جان چھڑکتی ہے. لیکن وہ اتنی سیکیورڈ عورتیں وہ نہیں ہوں گی جن کا اپنا ریلیشن شپ اپنے میاں کے ساتھ اچھا نہیں تھا. پھر وہ تو یہ ساری عمر بتائیے, اس جب ہم محرومی بات کرتے ہیں عورت کی, تو یہ ظلم بھی عورت پر ہوتا ہے اور کرنے والی بھی عورت ہے. بہت کم پرسنٹیج ہے نا جس کی عورت اسٹیبل ہوں گی. ایبسلیوٹلی. اور اس کے لیے کیونکہ وہ جو آگے سے بچے پروان چڑھ رہے ہیں, ان کو ایک آپ نے کانفیڈینس اور ایک سیکیورٹی نہیں دی کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. اب 25 سال یا 30 سال کا بچہ, جوان مرد آپ نے کسی کے پلے ڈال دیا ہے, وہ ایک شوہر بنا کر, لیکن اس کا دماغ وہی ہے جو 3-4 سال کا ہے. وہ اس نے فیصلے کرنے سیکھے ہی نہیں, اس نے اپنی ذمہ داری سیکھی ہی نہیں. فائنینشلی اگر وہ اسٹیبل بھی ہے, اس کا جو دماغ ہے وہ اس طرح سے پرورش نہیں پایا, اور اس کو پتہ ہی نہیں ریلیشن شپس کا کرنا کیا ہے. اب اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک جنریشن ہے جو کہ پڑھی لکھی, جس کو اپنی سمجھ آ رہی ہے, آج کل کی لڑکیوں کے جنہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے, جن کو سائیکولوجیکلی نفساتی طور پہ بڑی سمجھ آ رہی ہے کہ اب ہماری یہ رائٹس ہیں, ہم نے یہ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, ہماری یہ آنے والی لائف ایسے ہونی چاہیے. وہ پلان کر رہی ہیں, اسٹریٹجائز کر رہی ہیں. اس میں سلیکشن آف پارٹنر, پھر سب سے پہلے آپ اپنے اوپر کام کریں, اپنے آپ کو اس کیپیبل بنائیں کہ یہ میرا سکل سیٹ ہے, یہ میں کام کرتی ہوں, یہ میری عقل مندی ہے, میں نے اس عقل سے نیچے جانا نہیں, میں نے ایک ایسے والے بندے سے شادی نہیں کرنی جو کہ مجھے سمجھ نہ سکے, میری ویو لینتھ کمپیٹیبلٹی نہ ہو. سلیکشن آف پارٹنر آ جائے گا, اینڈ سلیکشن آف فیملی. اگر آپ بہت پیسے کے چکر میں بڑا ہاتھ ماریں گے, لیکن ان کی سوچ سمجھ یہ نہیں ہے کہ لڑکی کام کر سکتی ہے کہ نہیں, اس نے کس طرح سے ڈریس اپ ہونا ہے, تو یہ ساری آپ کا جو آگے آنے والے ریلیشن شپ ہوں گے, یہ بہت میجر فیکٹر ہوگا. جب آپ میرج کاؤنسلنگ کہتے ہیں کہ آپ نے سلیکشن کیسے کی ہے, اگر آپ کے سلیکشن کرتے ہوئے ٹائم خراب تھا, آپ نے ڈیسیجنز لیے ہیں پیسے کی بنیاد پہ, ڈیسپریشن کی بنیاد پہ کہ میری لڑکی کی عمر گزر رہی ہے, یا اتنی پیاری نہیں ہے, یا اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے, بس اس کو سر پہ سے اتار دو, اس کی جلدی شادی کر دو, اس کو بوجھ سمجھ کے سر سے اتار دیا, یا کسی چیز سے لو میرج میں امپریس ہو کے, لک سے امپریس ہو کے, فیک چیزوں سے امپریس ہو کے آپ نے شادی کر لی, تو آگے سے پھر آپ کو وہی ملے گا جس کی بیس پہ آپ نے ڈیسیجنز لیے تھے. اگر آپ نے سارا کچھ اچھا کر لیا, سلیکشن آف پارٹنر بھی اچھا تھا, سلیکشن آف فیملی بھی اچھی تھی, آگے سے بدنصیبی کہ ان کے رنگ بدل گئے اور انہوں نے آپ کو فیک دکھایا, تو پھر وہ ایک اپ ہل بیٹل ہو جائے گی. اس کے لیے اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہوگا کہ میرا سکل سیٹ کیا ہے, میرے پاس کیا ویلیو ہے, میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں کہ نہیں, میرا بیک اپ کیا ہے, میں واپس جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی. رائٹ. افتخار صاحب, اگر میں آپ کی طرف سے پوچھوں تو عورت کو کیا ظلم برداشت کرتے رہنا چاہیے؟ اگر مرد مار پیٹ نہیں کر رہا لیکن بد زبانی کر رہا ہے, گالم گلوچ کر رہا ہے, تو کیا عورت برداشت کرتی رہے؟ کیونکہ عورت کو تو پیچھے سے ماں باپ اس کے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ہاتھ تو نہیں اٹھا رہا نا, کھا لو, گالیاں ہی ہیں. نہیں دیکھیے, پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا, ہمارا جو نظام ہے نا, یہ جہاں ہوتا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں, سارے بہت اچھے ہیں, ہم ان کی بات کریں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, وہ سسرال والے, وہ شوہر. میں تو بالکل, میں
اپنے دوست کی، میرے ایک دوست نے اپنی 2 بیٹیوں کو بیایا اور دونوں کو میں نے منع کیا تھا، اور جب دونوں کی باری انہوں نے رنگ دکھائے، میں تو دیکھ کے بتا دیا تھا میں نے کہ یار یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے. دونوں کی میں نے ڈائیورس لی، دونوں، ایک کی ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، ایک کے 3 بچے ہیں، دونوں خوشحال ہیں. لیکن وہ ڈائیورس کرانے کے بعد جو 4 سال ڈپریشن میں نے لیا نا، کیونکہ وہ لوگ آگے مجھ سے لڑتے تھے کہ تو نے، تیرے کہنے پہ ہم نے طلاق لی ہے، انہیں ویا نو. تو یہ تھوڑا سا آپ کو تگڑا ہونا پڑے گا. پہلی تو بات یہ ہے، میں آپ کو قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ شادی کرتے ہوئے 2-4 چیزوں کا خیال رکھنے، وہ لڑکے والے ہوں، وہ لڑکی والے ہوں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لڑکوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتی ہوتی ہے جی. لڑکے والوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں. تو ابھی تک تو ہم لڑکی کی بات کر رہے تھے، میں اب دونوں کو، لڑکے والوں اور لڑکی والوں کو اصول بتا دیتا ہوں. وہ خاندان جو اخلاقیات پہ کھڑا ہوا ہے اور 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں، اب 2 گفتگو کرے پتہ چل جائے گا. مطلب کہ ساڑی تو ماشاءاللہ ساری فیملی پڑھی لکھی ہے، تو کدی تھی نہ دینا، انہوں نے تانوں سیاپا پا دینا ہے. اچھا، وہ شادی سے پہلے آپ کو پوری بات بتا رہے ہوتے ہیں، آپ اگلا جملہ نہیں سمجھتے، کیونکہ شاید میں رائٹر ہوں، شاید میں لاہوری ہوں، تھڑے پہ بیٹھتا تھا، آج بھی تھڑے پہ بیٹھتا ہوں، مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے. اس شادی میں جب میں نے منع کیا تھا نا ایک صاحب کو کہ یہاں شادی مت کریں، میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے گھر کے 5 لوگ ہیں، چھٹی یہ آئے گی تا ہم کہیں جاتے ہیں نہ کہیں ہم آتے ہیں. میں کہا وہ آپ کو منع کر رہے ہیں کہ منہ اٹھا کے ہمارے گھر مت آنا. اس کو ہفتے کے بعد نا 1 دن ملتا ہے شاپ سے، تو یہ سارا دن سوتا رہتا ہے. مطلب آپ لڑکی کا باپ یا لڑکی کا بھائی لے کر جائے گا، چھوڑ کے جائے گا. ہم نے جی چائے ہماریاں جو ہے نا وہ اینٹی کلاک ملاتے ہیں، کیونکہ طواف کعبہ ویسے ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل ریالٹی بتا رہا ہوں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا نہیں یار یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے آپ کی بیٹی کے لیے. تو پہلے بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم کہیں آتے جاتے نہیں، ہمارے گھر مت آنا، ہم 5 ہیں، چھٹی یہ ہے. اب وہ جملہ سننے، ماں باپ کائنڈلی، وہ لڑکے کے ہوں وہ لڑکی کے ہوں. ماں جب کہہ رہی تھی نا سب کچھ ٹھیک ہے، بس یاسر غصے والا بڑا ہے، وہ بالکل نہیں کرنا وہاں رشتہ. جو منہ سے بتا رہی ہے ماں کے غصے والا ہے، کیونکہ غصے میں بندہ یہ تھوڑی دیکھتا کہ ماں ہے یا بھائی ہے یا بیوی ہے. اخلاقیات پہ آپ کھڑے ہو جائیں کائنڈلی. آپ یقین کیجئے 1 سیکنڈ پتہ لگ جائے گا کہ خاندان اچھا ہے یا برا ہے. اب وہ اخلاقیات کون تھے جو ہمارے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے؟ کتنے سچے ہیں، سبحان اللہ. دروغ گوئی سے کام تو نہیں لیتے، کسی کے حق تلفی تو نہیں کرتے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جو ملنا جلنا نا ہماری، یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر پہلے وہ آئے، پھر آپ گئے، پھر وہ آئے، پھر آپ گئے، تو اس سے آپ ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں، بڑی آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے. بھی کہی جائے گی، خود بتا رہی ہوگی ماں کہ سارا دا بندہ تے کچھ کرتا نہیں تے گھر ہی ہوتا ہے. وہ بتا رہی ہے کہ نندوئی گھر میں ہی رہتا ہے. اب بھائی وہ لڑکی کیا کرے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے پھرتی رہے گھر کے اندر. بات دراصل یہ ہے کہ وہ جملہ سننے کی کوشش کریں، آپ چاہے لڑکے والے ہیں یا لڑکی والے ہیں، کہ وہ بولا کیا جا رہا ہے. وہ جملہ جو بولا نہیں جا رہا اس کو سن لیں. ضرور دیکھنے جائیں نا، ورنہ فلٹر بھی لگا رہے ہیں. ایک اس طرح کی شادی آئی ہے میرے پاس، فلٹر لگا کے لڑکی نے نکاح کیا ہے، کراچی سے وہ آئی ہے، فلٹر پہ ویڈیو کال پہ دکھاتی تھی اپنا آپ. لڑکے نے فرسٹ نائٹ دیکھا، ٹوٹلی ڈیفرنٹ، وہ بالکل اگلی تھی، ذرا پیاری نہیں تھی. فلٹر ریل میں اگلی ہوتا جی، اگلی فلٹر لگا کے وہ میں نے کہ سنیپ چیٹ پہ اتنے مزے کے فلٹر آتے ہیں، وہ لگا کے اس نے بات کی، لڑکے کو پھنسایا. ہم نے خود نکاح کروایا. لڑکا رو رہا تھا، میڈم یہ آپ اب اس کو پوسٹ پون کریں. میں نے کہا ہاؤ ڈو آئی ایم ڈوئنگ دیٹ، نتھنگ، میں کیا کروں. تو آپ یہ بتائیے، آپ کو اندازہ نہیں ہم نے ہوتا تو کروا دی نا، ہم نے خود اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا. سوری، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ویڈیو پہ فلٹر یوز ہو رہا ہے؟ مجھے تو اندازہ تھا، لیکن کلائنٹ تھا نا، وہ کلائنٹ کے ساتھ نہیں آئندہ ایسے کلائنٹ میرے ساتھ نہیں کہ سارے چہرے اللہ کے کلائنٹ میرے سامنے آیا کہ مجھے ساتھ ہی ڈائیورس اس کا مطلب وہ چہرے تک ہی رہا ہے، اندر تک تو چہرے تک ہی تھا. اور ویڈیو کال پہ بات ہوتی تھی، چیٹ ہوتی تھی ان کی بہت زیادہ. پھر لڑکی کی ڈیمانڈ تھی کہ لاہور سے شاپنگ کرنی ہے، پھر سارا کچھ یہاں سے شاپنگ بھی کرایا. ویڈیو کال 24 گھنٹے وہ لڑکا ویڈیو کال پہ رہتا تھا. اس کی اتنی حکمرانی چلتی تھی. کہیں پہ عورت کا یہ بھی رول ہے، اس طرح کا روپ بھی آتا ہے. اچھا، ایک بات آپ سے بات کی سنتے سنتے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ پلاننگز دیکھیں لائف کی. آپ نے اگر کپڑا خریدنا ہے 3 دفعہ اس کو کھینچ کے دیکھیں، انج ویکھن گیا تھا نے پیو 60 گرام نہیں گا، برانڈ اب آرام سے بیٹھ 60 گرام نہیں ہے فلان. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شنائر پہ جائیں گی ہماری بڑی بوڑھیاں کہیں گی نہیں 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 اس طرح کر لو. یار بیٹی دے رہے ہیں، ان کو بھی تھوڑا کھینچ کے دیکھ لو. بالکل ٹھیک بات. مجھے یہ بتائیں، منڈے والوں کو نہیں دیکھنا. ہماری ایک ریلیٹیو تھی، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی نا، تو لڑکے والے کے گھروں کے، کیونکہ لڑکی والے بھی
کچھ بندے لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر کے ادھر ادھر پتہ کرتے تھے. یہ پرانے دور کے رواج ہوتے تھے. نائی رشتہ کراتے تھے جی, ان سے بڑھ کے کسی کوئی بات چھپی نہیں ہوتی, اس کو سب کچھ پتا تھا. تو وہ کہتی تھی نہیں, لڑکے کا بھی پتہ کرانا نہ چال چلائیں, تو ایک ہی دفعہ جی ذلیل اور خجل خوار ہو جائیں گے, یہ پوری زندگی ہم خجل نہیں ہو. میں نے ایک رشتے میں نا لڑکی والوں کو کہا کہ پتہ, وہ محلے میں پتہ کر کے آئے, میں بھی گیا. جب وہ سارے معاملات نکلے اور لڑکا تو پاگل تھا, ہائپر تھا, کیونکہ دیکھیں ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو اسٹرگل کر کے آتا ہے, اس کو پیسے کی قدر و قیمت کا انسان کی پتہ ہوتا ہے. اور میں امیر آدمی ہوں, میرا پتر بزنس کرتا ہے, ہم کہتے ہیں وہ اتنی بڑی کوٹھی, اور خدا کا واسطہ ہے یہ مت دیکھے کتنی بڑی کوٹھی کتنا پیسہ ہے, اس بچے نے تو پیسہ کمایا ہی نہیں ہے, وہ تو نہایت بدتمیز اور بد اخلاق آدمی ہوگا. کھیر مل گئی نا, ہم آئے نا, ہم سائیکل سے یہاں تک پہنچے ہیں, پتر گڈی چلا دے, ذرا سپیڈ کرتے, میں کہہ رہا پتر ابے دی گڈی ہے نا تو ساتھ ہی سلو کر لیتا ہے میرا بیٹا. میں آپ کو بتاتا ہوں, محلے میں گئے, پتہ کیا, انہوں نے کہا جی بڑے اچھے لوگ ہیں. جب وہ سارے معاملات ہوئے, ڈائیورس ہوئی, تو میں اسی گھر میں گیا, میں نے جا کے بیل دی, میں کہ یارو میں اپنے دوست کی بیٹی کے لیے آپ کے گھر آیا تھا اور آپ نے کہا بڑے اچھے لوگ تھے, تو یہ نکلے. کہتا ہے ہمیں پتا ہے. تو میں کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے باجی اسی اپنا سر پڑوانا سی. بھائی گواہی دیں, خدا کا واسطہ گواہی دیں. لوگ غلط گواہی دے دیتے ہیں. ایک بات صرف میں کروں گا جی, کیونکہ میرا خیال ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک اللہ نے حکم دیا کہ خیرات کرو اور زکوٰۃ دو. آپ جب یہ کرتے تو ایک مسلمان کہلاتے ہیں, اچھے مسلمان. لیکن سخی کب کہلواتے ہیں؟ جب اس سے زیادہ کرتے ہیں. واہ واہ واہ. تو عورت کے جو رائٹس ہیں دین میں اس میں پڑھ لیں, سخی بنے, میں کہتا ہوں سخی بنے, مرد بھی بن جائے, ساس بھی سخی سخاوت دکھائے, سورہ نساء پڑھنی چاہیے نا ساس کو, میں اور بیوی بھی دکھائے. سورہ نساء میں اللہ نے کب سے رائٹ دے دی, بالکل ٹھیک. سورہ نساء کو پڑھ کے تو دیکھیں. ایک بات میں بہت امپورٹنٹ کہنا چاہوں گی, وکیل صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, کہ ایک تو نکاح نامے کو پورا فل کریں پلیز. اور میں شاید اپنے خاندان کی پہلی عورت ہوں جس کو طلاق کا حق حاصل ہے. اچھا اس میں بھی سن لیجئے, میں نے جب یہ کہا مولوی صاحب یہ خانہ کیوں چھوڑ رہے ہیں, تو انہوں نے میرے نکاح پہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو طلاق کا حق تفویض کرنا ہے. میں نے کہا میں دیتا ہوں. تو مولوی صاحب نے میرے سسر میرے پھپھیزاد سپر ڈوپر مین ہوئے آپ تو سنیں, انہوں نے کہا کہ دولہا میاں نا آپ کی بیٹی کو طلاق کا حق دینا چاہ رہے ہیں. تو میرے سسر الحمدللہ آتے, میرے ابا جی کہتے ماموں اس کا دماغ ٹھیک ہے یار, میں آپ کی میں نے کہا میں نے جہیز نہیں لینا, میرے گھر سے پھٹا پہ گیا. نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہماری تو ناک کٹ جائے گی. میرے شوہر نے جہیز بھی نہیں لیا اور مولوی صاحب کو بولا کہ میں آمنہ کو طلاق کا تفویض کرتا ہوں, آپ یہ لکھ دیں. تو وہ بڑے حیران ہو کے, میرے ماموں لائر ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑی حیرانگی کے ساتھ ہم سب کی طرف دیکھا, اور میں اپنی فیملی میں پہلی ہوں اور میں بڑا گج بج کے رہتی ہوں. ایلین بن گئے نا آپ لوگ, ان کو لگا ایلین ہے. آج کا پروگرام جتنے لوگوں نے دیکھا ہے اس کو درد دل رکھتے ہوئے ایموشنلی دیکھیے گا. ہم نے جتنی بھی بات کی, خیر جس نے بات کی وہ اپنی بات کا ذمہ دار ہے. لڑکے کے نصیب کے لیے بھی دعا ہوتی ہے نا, نہیں بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. لڑکے کا ہم لوگ نصیب سیشن کی ریپ کی طرف جا رہے ہیں, تو میرے 2 چھوٹے سے کویسچنز ہیں جو آپ پریسائزلی مجھے آنسر دیجیے گا. ایک تو یہ کہ جب آج کل جب بات کی جاتی ہے شوہر کی دوسری شادی کی, تو کیا اجازت ہے پہلی بیوی کی, ضروری ہے یا نہیں؟ کوئی لا پاس ہوا ہے اس کے حوالے سے؟ اجازت قانون کیا ضروری کہتا ہے. ہے؟ جی جی, قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پہلی بیگم کی پرمیشن ڈیفینیٹلی ضروری ہے. یہ بل پاس ہو اور چکا اگر ہے, نہیں اور لیتا تو کیا یونین سزا ہے کونسل یہ بھی سے بتائیے. اگر نہیں لیتے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی غلط ایکٹ کہلائے گا, لیکن لینا بنتا ہے. آپ یو سی, آپ کی جو ریلیونٹ یو سی ہوتی ہے یونین کونسل, وہاں سے آپ کو پرمیشن لیٹر ملتا ہے. سزا کیا ہوتی ہے؟ سزا اس کی کوئی سزا نہیں ہے فی الحال, کوئی جرمانہ ہے. لیکن دیکھو اب اسلام میں جب شادی جائز ہے نا, مرد 4 شادیاں ایٹ اے ٹائم کر سکتا ہے. پاورفل مین, ہمارا مین ہیز اے پاورفل. تو اگر سزا نہیں ہے تو پھر اجازت کا کیا تعلق؟ سزا یہ ہوگی, وہ کہتے یار تو بڑا غلط کیتا عورت کے لیے کم, اور اگر کوئی سزا نہیں ہے مرد کے لیے. دیکھیں نہیں وہ شرعی تقاضا پورا کرے. سزا بھی ہوتی ہے, آپ کو اس میں نہیں سزا یا جرمانہ بنتا ہوگا. دیکھیں اپلیکیشن آپ دائر کر سکتے ہیں اس کے اگینسٹ, فائن ہوتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. جی جی, اس طرح آپ کو وہ سزا بھی آ جاتی ہے. لیکن آج کل کی جو بیویاں ہیں وہ اولاد کے لیے بھی خود کروا دیتی ہیں, سزا کی طرف بہت کم جا رہی ہوتی ہے. اچھا اگر شوہر بد زبان ہو تو وہ کیس رپورٹ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس میں یہ کہ آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں نا, وہ مینٹل ہرٹ کر رہے ہیں, تو سیکشن 4 کے اکارڈنگ آپ جائیں گے. اگر آپ کو مارا ہے, آپ کو یہاں پہ سلیپ کیا ہے, آپ کو کوئی انجرڈ کیا ہے, تو پھر ہم جائیں گے PPC, تعزیرات پاکستان کے 332 سیکشن سے لے کر 337 تک, کہ جہاں جہاں آپ کو ہرٹ کیا, آپ کو چوٹ کیا, آپ کو ڈنڈا مارا ہے, وربل جو ٹارچر ہوتا ہے وربلی, جی جی, جیسے کہہ دے کہ گالی گلوچ ہو گئی یا کچھ ایسی باتیں جو نارمل بات ہے, بالکل جی جی, سزا عائد ہوتی ہے. سزا عائد ہوتی ہے, یس, کیونکہ آپ کے ایموشنز کو ان لوگوں نے ہرٹ کیا. سو یہ ریمیڈی سیکشن 4 آپ کو بہت اچھا الیبوریٹ کر رہا ہے فیمیل کا.
ایک بڑا اعتراض ساڈے جی بہندی نہیں خرے اپنے آپ کی سمجھتی. بالکل ٹھیک بات. میں ایک بات بتاؤں جی اللہ ہم سب سمجھ لیں. اب آپ بحثیت انسان یہ بات سنیں, آپ کا رشتہ کوئی بھی ہے دنیا میں, اللہ نے جو ہمیں سب سے بڑی چیز عطا کی ہے نا وہ لائف ہے, اور زندگی پنپتی اس وقت ہے جب یہ خوش رہے. انسانی ذہن بہت زیادہ دیر تکلیف میں نہیں رہ سکتا, لیکن افسوس کی بات یا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش رہنے نہیں دیتے. خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں. بالکل ٹھیک بات. جب آپ اس کو دونوں کو برداشت کرنا سیکھ لیں گے, خدا کی قسم آپ جنت میں آ جائیں گے. انسان کو راستہ, میں کہتا ہوں نا زندگی کو راستہ دیں, تو میں گزارش کروں گا کہ زندگی کو راستہ دیں. ان کو دیکھیں, اس کو پرٹیکولرلی آپ ڈسکس کریں گے تو 400 سال تک کرتے رہیں گے. میں اس لیے اوورال ایک بات کر رہا ہوں. آپ یقین کر لیجئے, جب آپ کو چھوٹی سی ایک بات, میں اکثر کسے سناتا ہوں, میں غریب تھا, پھر میں نے فلاں کیا, پھر میرے گھر میں فریج نہیں تھا, پھر یہ ہوا, سب کہتے ہیں واہ وائفی صاحب نے ترقی کی. یار بحیثیت باپ لڑکی کا میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ میں سٹیبل لڑکے کو, کوئی بندہ 24-25 سال سٹیبل ہوتا ہے, مجھے دسو کبھی بھی نہیں, میں بھی نہیں. کیوں جو تکلیفیں میں نے اور میری بیوی نے اٹھا کر زندگی میں یہاں تک پہنچے, میں کیوں چاہتا ہوں کہ میں کسی غریب کو متوسط گھرانے کے لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دوں. وہ بس گاڑیوں میں جائے, کیوں وائے, وہ باقی زندگی کے 40-50-60 سال کیا کرے گی. ڈائیورس کی ریشو بڑھی ہے نا, وہ بھی اس لیے بڑھی ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا سر, جسے آپ خود گزرے تھے. آپ نے اس حوالے سے بہت انٹرسٹنگ فیکٹس بیان کیے جو کہ واقعی جینون تھے آپ سب نے. اور میں چاہوں گی کہ ہم لوگ کلوزنگ ریمارکس کی طرف چلیں اور اس کو جلدی سے پریسائز کریں, کیونکہ ہم نے آج کا میری سیری کا جو پروگرام ہے اس کا اس کی اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو سر میں چاہوں گی کہ کلوزنگ ریمارکس دیتے ہوئے ٹرن بائی ٹرن میں چاہوں گی آمنہ جی آپ دیجیے. میں تو ایک ہی بات بولوں گی, بانو آپا نے ایک دفعہ بولا تھا کہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے نا, اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا سگی ماں والا بیہیو کرے. سوتیلی ہے, چیزوں کو سمجھے, اتنی ایکسپیکٹیشنز لے کے نہ آئیں. آپ بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہے, ایک تو اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں. دوسرا کہ اپنی جگہ اگر وہ بنا رہی ہے, آپ کی بیٹی جو آئی ہے جو بہو بن کے, اس کو جگہ اپنی بنانے دیں. ساری مدر ان لا سے ہاتھ جوڑ کے میری اپیل ہے کہ جس طرح آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو جینے کا حق ہے, ان کو بھی جینے دیں. مجھے تکلیف ہوتی ہے لڑکی کو جب شیورٹی ان کی, کیسے دی جائے. ہاں جی, اور ریکویسٹ کروں گی لڑکیوں کے ماں باپ سے تھوڑی چھان بین کر لیں آپ برائے مہربانی. اس کے بعد وہ جو نکاح نامہ ہے نا, اس کو غور سے پڑھیں اور پورا فل کریں, آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. بہت شکریہ جی. کنکلوڈ کرتے ہوئے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہنا چاہوں گی. ہم لائف میں کہتے ہیں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے, ایک مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اسی طرح کامیاب عورت, بہو, بیوی, بیٹی, بہن کے پیچھے بھی نا ایک مرد کی سپورٹ ہوتی ہے. آپ نے اپنی طرف سے, ہر پیرنٹ چھان بین کرتے ہیں, رشتہ کرتے ہوئے اچھا لینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. معاملہ ہو گیا, پرابلمز آ گئیں, ایک دفعہ آپ اپنی بیٹی کو یہ سپورٹ دے دیں کہ تم کھڑی ہو جاؤ, معاملات پہ ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں. ضروری نہیں ہوتا گھر ٹوٹے, کمیونیکیشن سے, ایک دفعہ اپنی ورتھ جان لینے سے, اپنے آپ کے لیے بول لینے سے پرابلم سالو بھی ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ریما. تھینک یو فار واچنگ اس ٹوڈیز میری سہیلیز لائیو ایپیسوڈ. بہت بہت شکریہ. خیال رکھیں اپنا. کوئی کویشچن, کوئی کیوری ہو تو ضرور کیجیے گا, کیونکہ ہم سہیلیاں جو ہیں وہ آپ کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہی موجود ہے. تو دیکھتے رہیے میری سہیلی.